respected guests who come and address the conference. And we'll start this session with the recitation of the Holy Quran. And I request Hafiz Masood Sahib to come and recite a portion of the Holy Quran, please. Assalamu alaikum wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. As you're aware that this is a session where we have various dignitaries who come and address us and give their good wishes for the Jalsa Salana. And we are very honored this afternoon to have our first guest who has traveled all the way from Japan, Tetsuhiro Oyama Yusuf, a chief missionary who is the president of the Anglican Church in Japan. He's also a renowned scholar and a frequent orator at the World Religion Conference in Japan. Tetsuhiro is a good friend of the Jamaat and has traveled from Japan to be here with us, and I welcome him and will invite him to come and address us. He will be addressing us in Japanese, and a translation of his address will be rendered by Anis Ahmed Nadeem Sahib, the missionary in charge of Japan. Assalamu alaikum. 大変高いところから恐縮しておりますけれど、簡略な挨拶をただいまから述べさせていただきたいと思います。今回は日本から招待をいただきましたのは私一人ではあるんですけれど、1億2500万を代表する一人といたしまして、アハマディア・ムスリム教会の皆様方、ハズールさん、あるいはアニース本部長さんを中心とした皆様方には、国家全体において多大なる恩恵をいただいてきた私たちでございます。なぜかと申しますと、日本の国は核弾層の問題で地震の多い国家でありまして、阪神・淡路大震災、新潟地震、東日本大震災、今年に入っても熊本地震と大きな地震が頻繁に起こってきている中にありまして、真っ先に支援やボランティアなんかで震災地に行って苦しんでいる方々に対して愛の御手を差し伸べられた方たちがまさしくアハマディア・ムスリム教会の皆様方でありました。私もキリスト教の信仰に入って40年、
牧師をしながら30年経ちますけれど、なぜこんなにアフマディア・ムスリム教会の皆様方は率先して嫌な顔をせず、そのために生まれてきたような顔をされながら実践できるのか、正直不思議な気持ちでありました。しかし今回こちらに来させていただきまして、ハズールのお話を1回2回3回と伺う中で、なるほどと感じることがいくつかありました次第でございます。私はまだ今年の1月からモスクに行き出した立場でありまして、8ヶ月間しか通ってはおりませんので、未熟なものではありますけれど、やはりハズール、私もメンタル心理士の立場にありまして、そういう観点から考えてみましても、ハズールは私の予想ですけれど、おそらくや一番の底辺のところから実践をしながら、活動をしながら、そこでもって生きた神様に出会った体験をたくさんお持ちではないかなと、そのように感じた次第であります。ハズールの思想があるから、教育があるから、そのような奉仕活動、実践活動にも義務感でもない、使命感でもない、やらねばならないでもない、喜んでいらっしゃる姿があるんだなと教えていただいた次第であります。今日は特に女性の問題についても触れるご指導をいただきました。率直に感じまして、私が感じるところでは、いやこれだけのメンバーではもったいないな、人類が73億いるとするならば、女性は半分ですから37億はいらっしゃることでありましょう。衛星中継を通して宗教を問わず、国境を問わず、あるいは教派を問わず、全女性が聞いたら希望を持たれるんじゃないかなとつくづく感じた次第であります。まさにグローバルなワンファミリーアンダーゴッドのような世界をハズールとともに今後も作り上げていければと思う次第であります。私は11日の朝にアハマディア・ムスリム教会の宿舎で、あるですね、ボスニアからお越しになったご夫妻とお会いしました。ご神様は16歳でボスニア戦争に駆り出されて参加をしたんだと、多くの友が、あるいは知人たちが死んでいく姿を見ながら通過してきた。それをお聞きになっている時に、奥様ご自身は涙しながらそのお話を聞いていらっしゃった次第であります。感じたことは、その涙は奥様ご本人だけの涙ではなくして、神様ご自身の涙なんだなとつくづく感じた次第であります。ハズールもよく神様の心情ということをおっしゃっておられます。旧約聖書にありますように、神は6日間で天地創造なさって7日目に休まれたんだとして、7日目を安息日としてユダヤ教でも尊びながら、あるいはキリスト教でも誠実として礼拝をしながら捧げている一日でございます。じゃあ神様が今日まで手足を伸ばしてですね、大の字になって安息できる日があったのかということを考えてみたときに、その日がないということをですね、考えてみれば、73億が争いあったり、テロがあったり、殺し合ったりする姿ではなくして、
神のもとにおいて全人類が兄弟姉妹として手をつなぎ合って生きれる一日が一瞬でも早く来たりまするようにと、皆様方と共にこの機会を契機としながら新しい出発をなしてまいりたいのでございます。最後に、私が今回招待を受けてロンドンへ来ることが決まった時、選ばれた幾人かの友人には伝えてまいりました。アハマディア・ムスリム教会の皆様から招待を受けてロンドンに行くんですよ。友達が聞くんです。40代の婦人です。何ですかそれは。いや、イスラム教の一つの教派なんだ。彼女が言うには、イスラム教ですか、気をつけてください。そんな言葉を発したわけであります。非常に私としてはショックであり、悲しい出来事であり、一面では現実かなという思いをですね、いたした次第であります。どこに真なるイスラム教の教えがあるんでしょうか。どこに真なるマホメット・ムハンマドの教えがあるんでしょうか。私は IS やタリバンはイスラム教ではない。じゃあ真なるイスラムの教えは、ムハンマドの教えはどこにあるのか。アハマディア・ムスリム教会にあると声を大にして叫んでまいりたい次第であります。皆様のますますのご多幸を心から記念しながら挨拶に返させていただきたいと思います。ありがとうございました。ठीक है। मुकर्रम यूसुफ आओयामा साहब, जापान में आने वाले ज़लज़ले और सुनामी के बाद जमात अहमदिया की खिदमात पर जापानी कौम और सैयदना हज़रत अमीरुल मोमिनीन का शुक्रिया अदा करने के बाद फरमा रहे थे कि जापानी अक्सर सोचते हैं कि वो कौन सी रूह और ताकत है जो जमात के इस जज्बे के पीछे कार फरमा है। जलसा सालाना में शामिल होकर और हुजूर अनवर के खिताबात सुनकर मुझे इस सवाल का जवाब मिल गया है कि खिलाफत अहमदिया ही वो मंबा है जिससे जमात अहमदिया खिदमत खल्क़ और अमन आलम के मैदान में कारनामे अंजाम दे रही है। हुजूर के खिताबात बताते हैं कि आप खुदा से ताल्लुक़ के नतीजे में बोलते और जमात की तरबियत करते हैं। खुदा करे कि सारी दुनिया हुजूर की क़ियादत में एक ख़ानदान की तरह हो जाए और अमन का गहवारा बन जाए। जज़ाकुमुल्लाह। खिलाफत अहमदिया, जमात अहमदिया जापान। Thank you very much. Our next speaker this afternoon is Councillor Richard Clifton. Councillor Richard Clifton is the Mayor of the London Borough of Sutton. Richard is a retired civil servant and first elected as councillor in 2010. Before his appointment as Mayor, he was serving as the Chair of the Planning Committee since 2014. Richard is a very good friend of the Jamaat and has attended our local events and has been partnering with our Peace Symposium locally to reach out to the wider community in Sutton. It's a great pleasure to invite him to come and say a few words. Good afternoon. Yes, I'm Richard Clifton, Councillor Richard Clifton. I'm the Mayor of the London Borough of Sutton. And can I offer you greetings on behalf of the residents of Sutton? Sutton is in South London. It's an area about 10 to 15 miles south of the centre of London. Has a population within the borough of about 200,000 people. We have a thriving community there. We are in some ways a dormitory town of London. That is to say, quite a lot of our residents travel up to London for work every day. But we have thriving town centres, thriving local industries and thriving local businesses in Sutton. Now, as the Mayor of Sutton, it is my job to promote community life and civic society in Sutton. I wanted to take the opportunity which you, sir, have given me today, thank you, to
to thank the members of the Ahmadiyya Muslim community for the contribution that they have made and are continuing to make to the community and to civic society in Sutton. Of course, the large mosque in Morden is close by, so many of our residents are members of your community, or perhaps it is that many members of your community choose to live in Sutton because of its proximity to the mosque. And they contribute so much to our local society. Many of them have been councillors, members of the Council of the London Borough of Sutton, including my very good friend Nasser Butt, who invited me here today. Now, last May, the community organised a peace conference in Sutton, and this was a tremendous event. And in fact, it was so good that I am hoping to persuade them. I wanted to say this today. I'm hoping to persuade them to make it an annual event. And I have great memories of it. I have great memories, in particular, of the food, because I just love your cuisine. But I do have such good memories of the speeches that were made, which I felt were so much the key messages of our age, which your community promotes. The messages of love for all, hatred for none, the messages of loyalty, freedom, equality, respect, peace. These are so much the key messages of our age, which we should be shouting from the rooftops, and I know it is your community who are so active in shouting those messages from the rooftops. I want to thank you. I want to thank you all. And I want to say how impressed I have been to visit here today and by this site. Long may your community continue your very good work. Thank you very much for listening to me today. Thank you. Thank you very much. Our next eminent speaker is Davor Bernardovic, who is a member of the parliament in Croatia. He's also the vice president of the Social Democratic Party. Davor is a very close friend of the community and has traveled from Croatia to join us here today. I welcome him to Jalsa Salana and request him to come and say a few words. Thank you very much. His Holiness Mirza Masroor Ahmad, dear participants and the guests, Salam alaikum. I'm very pleased that I can be here today, where I met many new friends, and I'm very happy that we collaborate with Ahmadiyya and its affiliated organization, Humanity First in Croatia, for more than 2 years. Lots of things when it comes to love, care for people, and peace is done in Croatia due to help to needy people, especially children with cancer, with Down syndrome, and I would like to thank to your organization for humanity. Humanity first, that's the right name for serving mankind. What is your slogan? Thank you once more. I would like to thank to all my friends from Croatia who are with me, 15 of them today, and to my friends, new friends from Ahmadiyya, that we have opportunity to be here today with you and to share these peaceful values which are such substantially needed today in our society, because the world is facing global challenges, and the world is facing also, I would say from my perspective, a global moral crisis. And in this moment, only answer, which is the essence of Islam, is the answer of peace and love. And that essence of Islam that you promote all over the world is something that you do through your organization, especially Humanity First, and I would like to thank you for that. In me personally, and in Croatia, you have friend forever. Thank you and all the best. Thank you very much. Our next eminent speaker is Chanor Majuba,
who is the Deputy Speaker in the Parliament of Sierra Leone. He was first elected as a Member of Parliament in 2007 and was re-elected in 2012. He is once again a very good friend of the Jamaat. It gives me great pleasure to welcome him to our Jalsa Salana, and I invite him to come and say a few words. Jamaat, assalamu alaikum. Like the previous speaker said, we are from Sierra Leone, and excluding the Amir and the missionaries, we are 25 in number as delegates. Inclusive among them are 14 paramount chiefs, whom we regard very highly within Sierra Leone. Mr. Chairman, Your Holiness, Mirza Mansour Ahmad, Supreme Head of the Ahmadiyya Mission, members of the Ahmadiyya family here present and around the globe, distinguished guests, ladies and gentlemen, I bring you greetings from the President of the Republic of Sierra Leone and the people of that great country. Mr. Chairman, we gather here in the Jalsa Salana at a very difficult period in the history of the world. A period when wars threaten global peace, a period when cities in the Middle East, Africa, Europe, and America are attacked on a rising frequency with lives lost on an astronomical scale. A period when young people are faced with the existential threat of poverty, illiteracy, unemployment, and socio-economic exclusion. Mr. Chairman, we are meeting at a time when crimes have become transnational and no singular country can alone deal with or contain the nature and characteristics of the threats faced. Having recently been confronted with the outbreak of the deadly Ebola virus, we are constantly reminded of the constant and unending challenges we face in this world and the greater need for cooperation, collaboration, and coordination in dealing with these threats. This convention here is a reminder of the need for a world of brotherhood and sisterhood, where the collective becomes more important than the individual, but also a world where the collective works on ensuring that the wishes, aspirations, and welfare of the individual are protected and promoted with his or her fears and doubt addressed through a system where every human feels that they are part of the whole, for no man is or can be an island. There is no singular religious mission in any part of the world that has sought to unite the humankind, strengthen peace and security, take hope where there is none, provided food and shelter where there is hunger and destitution, preach peace where there is hate, and provide education and employment in remote and isolated communities like the Ahmadiyya Mission. This is a global testament of brotherhood and sisterhood, love, care, and concern, as confirmed by many here today from countries that have been embraced by the mission, where others have sought to neglect and abandon them. Mr. Chairman, Sierra Leone has since 1937 embraced the Ahmadiyya mission as a mission of hope and friendship. This mission never abandoned us as we sailed through a checkered history characterized by a violent civil war from 1991 to 2002 and the Ebola outbreak I referred to earlier from 2014 to 2015. The mission indeed left its footprint on the sands of time, as it made a positive and meaningful difference in the lives of those it touched across the country. Thus, on behalf of the President and people of Sierra Leone, I say, we will never forget your kindness and sincere friendship in our greatest moment of need. This was one of the principal reasons why the President, in spite of his tight schedule, attended the Congress last year to relay our sincere gratitude to you and the Ahmadiyya family. Personally, I established a relationship with the Ahmadiyya Mission in 1985 as I lived in the neighborhood of the mission's headquarters in Sierra Leone for several years. Coupled with this, as a Muslim and a true believer, I make regular contributions in a bid to complement the activities of the mission
in Sierra Leone, which include but not limited to contributions to the Central Mosque of the Ahmadiyya in Freetown, support to Muslims during the month of Ramadan, and payment of school fees for students attending the Ahmadiyya schools in Sierra Leone. I strongly believe that individual contributions are of intrinsic significance to the success of the mission, and I intend continuing that effort. Mr. Chairman, I relate through you to His Holiness, the distinguished guest here, ladies and gentlemen. As an Islamic saying goes, in life we have two friends. One, Allah subhanahu wa ta'ala, and two, those who remind us of Allah. The Ahmadiyya mission has been that friend that constantly reminds us of Allah and the fact that we are strangers in this world with a mission of promoting brotherhood, friendship, love, and peace. I thank you all that you have done and continue to do, and I thank you very much for your attention, and may Allah continue to bless us all. Jazakumullah. Thank you very much. Our next eminent speaker is the Mayor of Farnham, John Ward. Now, as most of you will recall, Farnham, the borough of Farnham, is where our Islamabad property is, and this is where most of our Jalsa Salanas used to take place. So we have a very close relationship with all of the mayors from the borough of Farnham, and it is indeed a great pleasure for me to invite Councillor John Ward to come and say a few words. Salam alaikum. It is an honour and a privilege for me, as the Mayor of Farnham, to be asked to address you on this auspicious occasion of the 50th Annual Convention. In fact, your Golden Jubilee. I'm a local boy, so I thought I would start with a few local similarities between us and your wider community. The Ahmadiyya Muslim community was founded in 1889. And the first local body, the Farnham Urban District Council, was founded only very, very soon after that, in 1895. Although your earlier conventions were held in Southfields, so popular did they become that in 1984 you moved down to Tilford. And strangely enough, by pure coincidence, in 1984, Farnham Town Council was reinstituted after 10 years in the wilderness where we had no local representation. So we both came to this area at about the same time. All too often, the differences between your faith and mine, Christianity, are exaggerated and badly represented by the media and by those people who do not share our mutual concern for peace. You recognize Jesus as a great prophet. We too, but we have slightly more reverential view of him. You and I both believe that a Messiah will return, but we have slight differences over the timescale. It is my firm belief that our similarities are much stronger than our differences, and today is a wonderful example of how we can peacefully live together, although we have slightly different beliefs. In that way, I was very pleased and surprised to see the Turin Shroud replica in your museum when I went round on a tour. Ahmadiyya Muslims and Christians have both been attacked and persecuted for their beliefs by extremist fanatics. And earlier this year, one of your number suffered death in my country. And my arms reach out to you, and my heart grieves for his family. On a happier note, I would like to take this opportunity to thank you on behalf of the Town Council for the many charitable donations, the enormous cooperation, and the help that you have regularly given us. This is no more better illustrated than recently our town is representing the south and southeast of England in a national competition called Britain in Bloom, where judges come and look at how our town really looks beautiful. We look after the flowers as a council,
but we need a massive amount of help keeping the town tidy and clean and picking up the litter and the rubbish that indiscriminate people throw around. Your youth has been wonderful in helping us in this matter, rolling out very often with bags, picking up vast amounts of rubbish in our town, willingly, with smiles on their faces, and if we win gold this year, we will share it with you for the efforts that you have made to help us. One can tell a certain amount about an institution by looking at its notepaper. Mostly, they contain a motto or a mission statement or something that the institution wants you to know about them. The Farnham Town motto is "By Worth," and this means that we hope and expect people to be valued for their abilities and to achieve their goals by merit. Your mission statement, "Love for all, hatred for none," is an even more powerful statement, and to witness how you put it into practice earns our admiration and respect. I was going to tell you a little bit more about the town, but I think perhaps time is a little pressing, so I will just say to you, thank you for listening to me so politely, and I thank you again for what you do for my town locally and for what you do internationally, your determination in spreading the peaceful message of Islam and living by the principles of loyalty, freedom, equality, respect and love. Peace be unto you. Shukran. Thank you. Thank you very much, John. Thank you. Our next speaker has come all the way from Scotland. He is the Chief Inspector with Scottish Police, Shaheen Barber. Not here. Sorry, I'm told that he's not here at this moment in time. My apologies. Our next speaker is Baroness Thornhill, MBE, who is a Liberal Democrat politician. Baroness Thornhill served as the Councillor of Watford from 1992 to 2002, and then became the first female directly elected mayor in the United Kingdom. She has been a mayor of Watford since 2002, being re-elected in May 2006 and 2010 and 2014. She was nominated for the Life Peerage in August 2015 and is a member of the House of Lords. I would like to welcome Baroness Thornhill and ask her to come and say a few words. His Holiness, esteemed guests, wonderful people, greetings from Watford, Assalamu alaikum. So it's your 50th birthday. Well, you're looking good at 50. And can I say that I've been, to use a northern expression, gobsmacked by the organisation and by the whole event that you're putting on. It really is Glastonbury, spiritual Glastonbury without the mud. I am minded every year that you grow, and I'm minded of a saying that mighty oak trees from little acorns grow. Well, if this is an oak tree, you are certainly flourishing. I stand before you as the elected Mayor of Watford, and Watford is a town we are proud of many things, not just our football club. We're also proud, although we say it very quietly and perhaps with our fingers crossed and a little prayer, we're actually proud of our interfaith relations within our community. And I think my job today is to pay a tribute to our Ahmadi Muslims that actually make a significant contribution to that health and well-being in our town. They love our town. They make regular charitable contributions. Now, sometimes these are very visible, very important to be visible, especially at the moment. I think it's particularly important when they're shaking buckets and collecting money for the British Legion,
or whether they're hosting interfaith dialogues to share and promote understanding. But most of the time, it is done very quietly and humbly. Equally important, where they might be hand-delivering thousands of leaflets highlighting Islam's commitment to loyalty, freedom, equality, respect and peace. And actually, sometimes you find them planting trees or taking toys to needy families at Christmas, or staggering in with shopping bags full of shopping to our food bank in Watford. And in the neighbourhood around where they meet, they give gifts, and perhaps the most precious gift of all, they give time to the elderly folk of Watford. They are true ambassadors for your faith and set a fine example for others to follow. And I believe they even have fun while they're doing it. In a world full of suffering, persecution and injustice, never has the need for the true message of Islam as a religion of peace and love and tolerance been more necessary. And you convey that message so well. Under your banner of love for all and hatred for none, I look at that and I think, it's a tough message. In many ways, it's a really simple and very clear message on the one hand. But actually, as we are all flawed individuals, it's a very challenging and very difficult message. And as a Christian, I'm minded of the conversation one of the apostles had with Jesus when he said, "Jesus, what do I do if somebody hits my cheek?" And Jesus said to him, "Show him the other one. Turn the other cheek. Love for all, hatred for none." Very, very high ideals to live up to, but nonetheless the right ones. And it's something that we should strive for together. And if it seems daunting, I take your example. I see in my town this being done, this attempt to change people, to change the way people think, being done, one conversation at a time, one encounter at a time, and one small act of kindness at a time. I thank you for what you do all over the world. A great welcome to those who have travelled far away. And thank you all for making a difference in the place where you live. But as I'm the Mayor of Watford, a big extra special thank you to my residents from Watford. God bless you. Baroness Thornhill, Jalsa UK. Thank you very much. Our next eminent speaker is Sergio Navas from Guatemala. He is a congressman and a deputy minister, and he also has served as a mayor. He's a very close friend of the community, and it gives me great pleasure to welcome him to our Jalsa Salana, and I'd invite him to come and say a few words. Assalamu alaikum. Distinguido Amir del Reino Unido, distinguidos amires que tienen a su cargo llevar también la palabra de esta comunidad en varios países del mundo, especialmente al amir que lleva la representación de esta comunidad en el país Guatemala. Mis saludos muy cordiales. Distinguidos dignatarios también que hoy están con nosotros, estimados miembros de esta gran comunidad Ahmadía, muy buenas tardes. Hoy estoy acá una vez más y vengo representando a mi país, Guatemala, un país en el centro de las Américas. Y si nos ubicamos en el mapa de Latinoamérica, nos vamos a dar cuenta que Guatemala está despuesito de México. Esa es la posición geográfica de nuestro país. Un país muy bonito, un país con mucha potencialidad, pero también un país con mucha pobreza.
Ya hemos tenido el apoyo de esta comunidad a través de los representantes allá en Guatemala y hoy no podía dejar pasar de venir a este Jalsa con varios objetivos. El primero, de venir a agradecerles por ese apoyo que nos han dado allá a nuestro país. Luego, por estar compartiendo con ustedes esta parte espiritual y esta parte también del desarrollo que ha tenido esta comunidad a lo largo del tiempo y en una gran cantidad de países del mundo. Creo que es importante, y la primera vez que yo platiqué con el Amir en Guatemala, él decía algo que me llamó poderosamente la atención, y decía que la parte filosófica de esta comunidad era que amor para todos y odio para ninguno. Y eso me gustó mucho, porque si bien es cierto, en el mundo nos dividen muchas cosas, nos dividen geográficamente, estamos divididos de repente también por el idioma, estamos divididos por muchas razones, pero lo más importante es que hay un solo Dios, y es el Dios que profesa esta comunidad, y es el Dios que profesamos nosotros también allá en nuestro país, Guatemala, y creo que eso ha hecho que nosotros nos sintamos totalmente compenetrados y admiramos también la actividad que esta comunidad realiza en el mundo. Otro objetivo fundamental que me trae acá es poder agradecer a su santidad Jasur, a todos los miembros de esta comunidad por el apoyo humanitario que hemos recibido allá en algunos departamentos de nuestro país. Hemos atendido a través de la organización Humanity First, pero también con el apoyo de esta comunidad, hemos atendido a más de 40,000 personas allá en nuestro país, con ayuda, con apoyo médico, ginecológico, de ojos, etcétera. Y cabalmente hoy vengo a agradecer a Jasur, porque cabalmente hace 2 años nos entrevistamos con él, donde estuvo en esa entrevista y él nos recibió amablemente el Amir de Guatemala, don Abdul Sattar, el director del programa David González allá en Guatemala y un servidor, y nos entrevistamos con Jasur y le decíamos de la importancia que tenía el país de contar con un centro asistencial, con un centro hospitalario, y él nos dijo que con mucho gusto lo iba a hacer. Y hoy cabalmente ese hospital se está construyendo, y esa es obra de Dios y también del buen corazón que tiene esta comunidad para con todas aquellas personas y aquellos pueblos que necesitan de ese apoyo, no solo espiritual, sino el apoyo también humanitario debido a esos grandes problemas de pobreza que tenemos en nuestro país. Muchas gracias a la comunidad Ahmadía por darnos ese apoyo y por permitirnos estar acá. Muchas gracias también por permitirnos llevarle a nuestra gente por parte de ustedes ese apoyo humanitario que lo hemos recibido de la mejor manera posible. Y hubiésemos querido que esas 40,000 personas que se han beneficiado estuvieran aquí hoy, pero es algo imposible. Y vengo en representación de toda esa gente que ha recibido la ayuda humanitaria, a agradecerles a todos ustedes ese apoyo que nos han brindado. Y creo importante manifestarles de que sigo creyendo en que el amor debe ser para todos,
y que el odio no debe ser para nadie. Y hay otra frase con la que quiero terminar y que ustedes la manifiestan y todo lo vamos a hacer, inshallah. Muchas gracias. Thank you very much. Very brief translation by David Gonzalez. Sergio Celis, the congressman of Guatemala, says that he's here representing 40,000 people from Guatemala to say thanks to Ahmadiyya Jamaat, to Humanity First, to Hazur, to His Holiness, for the help and the support in our country. He was saying that the motto of the Ahmadiyya Jamaat, love for all, hatred for none, is something that the world needs today because the world is divided. And this is something that Ahmadiyya Jamaat preach around the world to be united and to bring the peace in the world. He was saying thanks to Hazur because he was saying he met Hazur 2 years ago and he mentioned about the need in Guatemala, about the hospitals. And Hazur, by the grace of Allah, support Guatemala. And we are building the first hospital in America. He was saying thanks to all the doctors who came and to all Jamaat for the camps that we are developing in Guatemala. And we attended, as we said before, more than 40,000 people with eye surgeries and other medical treatments. And say salam to all of you. Our next speaker this afternoon is the Deputy Mayor of Runnymede Borough Council. Iftikhar Chaudhry Sahib was elected as councillor in 2012 and was earlier this year inaugurated as the Deputy Mayor. He is also the Deputy Chairman of the Political Policy in Runnymede and Weybridge Association. It's a great pleasure to welcome him to our Jalsa Salana. And Iftikhar Chaudhry is a member of the community as well, and I'd like him to come and say a few words. A'udhu billah minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Respected Amir Saab, honored guests and delegates, ladies and gentlemen, brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. It is such a great privilege and honor to be standing here today on the 50th anniversary of our wonderful Jalsa Salana United Kingdom. It was always my late father's dream and ambition that I one day stand on this stage and deliver a speech at this magnificent occasion. I know he will be looking down at me from the glory of heaven above with a big smile on his face. I'm very fortunate and lucky in that I have had a chance to serve my community since I was a very young boy. I've done various duties ranging from security, car parking, traffic and welcoming guests. I'm also lucky that my 10-year-old son has also had this special opportunity as well. We live in a world which is persistently being unsettled by conflicts motivated by selfishness, bigotry and insularity. So it is humbling and refreshing feeling to see all the work the Ahmadiyya community does in support of its principal aim, which is love for all, hatred for none. Being born an Ahmadi Muslim, I was taught from a very young age the value of tolerance and respect for all human beings. I've also been taught that the principal function of our lives is to help those in need, and that is what I have and will always strive for. Whenever anyone asks me, what does your religion teach you? Or what does your religion stand for? My answer is always very simple. My religion has always taught me to respect and help others. My religion has always taught me to be charitable, tolerant, and above all, humble. My religion has always taught me love for all, hatred for none. I take great pride in regularly seeing members of our community taking part in fundraising and charity events, from raising hundreds of thousands of pounds of some of the UK's biggest charities to regularly feeding the homeless in central London and other major cities. I am extremely proud to live in a diverse and tolerant society, and I believe racism, xenophobia, intolerance, and hate crime have absolutely no place in our society. I also hope and pray that we do more to stop religious persecution around the world. As well as being proud to see so many of my friends and colleagues being able to attend this historic
50th Jalsa Salana event here today, I'm also very proud to be standing here both as Deputy Mayor of the historic borough of Runnymede on the 801st year since the sealing of the Magna Carta, and also as a lifelong Ahmadi Muslim. Thank you again for inviting me to speak at this great event here today. May peace be with us all, and let us always keep with us the words, love for all, hatred for none. Jazakumullah. Our next speaker this afternoon is Councillor Matthew Bayliss, the Mayor of the Borough of Alton. Alton is, of course, the home of Hadiqat al-Mahdi, our Jalsa site, and we are honoured to have Matthew join us here today. Matthew is a solicitor by profession and has been a councillor for over 5 years. And during his time, he's had the opportunity to chair various committees at the local authority. It's a great pleasure to invite him and ask him to come and say a few words. Thank you. His Holiness, National President, ladies and gentlemen, thank you for inviting me to join this, your 50th UK Jalsa Salana. It's an honour for Alton to welcome your annual convention each year, and on behalf of everyone in the town and in a spirit of peace and friendship, I warmly welcome you again this year. I came across a poster in Alton recently which read, "When words are strange or disturbing to you, try to sense where they come from and what has nourished the lives of others. Listen patiently and seek the truth which other people's opinions may contain for you." It has been a great pleasure to join your convention this afternoon, to learn about your contribution to communities around the world, and to hear your messages of peace to all parts of society and love for all mankind. My reflection is that love for all, hatred for none, may never have been more important than it is today. And in this regard, I would like to pay a special tribute to the global peace efforts of His Holiness. And in this regard, I would like to pay a special tribute to the global peace efforts of His Holiness. I wish you success with the rest of your convention, and our town looks forward to welcoming you again next year. Thank you. Assalamu alaikum, Huzur Aqdas. Our next speaker is Deborah Schultz, who is a member of the Parliament in Canada. Deborah has previously served as a local and regional councillor for the city of Vaughan in Ontario. She is a very close friend of the Jamaat and is also MP for the riding where our Mosque Bethel Salam is. It gives me great pleasure to welcome her to Jalsa Salana and I invite her to come and say a few words. Assalamu alaikum. Thank you very much for the kind introduction and for the opportunity to say a few words to you all.
First, I would like to congratulate Your Holiness and the entire Ahmadiyya Muslim community on the 50th International Jalsa Salana in the United Kingdom. As already mentioned, I'm a Member of Parliament for the Government of Canada in the riding where your Canadian National Headquarters is located, with the beautiful Batul Islam Mosque and the Peace Village. I'm honoured and privileged to have been invited to attend this conference and to hear the message from your spiritual leader, His Holiness Hazrat Mirza Masroor Ahmad. His message of peace and equality of mankind and of community engagement, working for the common good and caring for the needy, is an important message relevant to us all and to all people around the world. In my community of Vaughan, Canada, I see this message exercised every day by our active and engaged, community-centred Ahmadiyya constituents. Their community support is well recognized, and we have a better, stronger community because of their generosity. We are proud of our diversity and of the Ahmadiyya Muslim communities in Canada. As a member of the government and the Parliamentary Friends of the Ahmadiyya Muslim Jamaat in Canada, we are working to help bring peace, stability, and advance the culture of inclusion and religious tolerance in Pakistan and around the world. I, along with my colleagues, look forward to the day when you can hold a beautiful and harmonious Jalsa like this again in Pakistan and can have your full rights restored. Insha'Allah. I wish everyone a productive, peaceful, and spiritual conference, and I'm very grateful for the opportunity to experience it with you. I look forward to having His Holiness grace us with his visit this coming fall. It's an extreme honor to have such a champion of peace and the Khalifa of Islam visit Canada and share his wisdom with us. Thank you once again for having me as your guest and for allowing me to bring well wishes and congratulations from the Government of Canada on a successful Jalsa. Thank you. Nara Takbir! Khilafat-e Ahmadiyya! Jamaat Ahmadiyya Canada! So our next speaker is Seema Malhotra, who has been a Member of Parliament for Feltham and Heston since 2011. She founded the Fabian Women's Network and was previous National Chair of the Young Fabians. She has served as an advisor to the previous Labour government and more recently served as Shadow Home Office Minister and Shadow Chief Secretary to the Treasury. She is a very good friend of the Jamaat and is also a member of the APPG, the Ahmadiyya Muslim Association at the House of Parliament. It gives me great pleasure to invite her to come and say a few words. Your Holiness, Mr. President, Mayors, Members of Parliament, Members of the House of Lords, Councillors, and all distinguished members of the congregation. Assalamu alaikum. Thank you all for the opportunity to be here today and to be sharing with you this 50th annual convention, the Jalsa Salana. And I'm so pleased and proud to be here with colleagues and councillors from Hounslow, a very diverse and vibrant borough in West London, and indeed colleagues from across the country. I want to also thank Councillor Hanif Khan from Hounslow, who has worked very hard with Mr. President and others to ensure our smooth visit and welcome. And I want to also bring greetings from others, from colleagues across the Labour Party. The Ahmadiyya community is held in high regard across the country. Your contribution to British national life is seen in your ongoing commitment to the values of loyalty, freedom, equality, and peace. The growth and the contributions that I have seen to the Jalsa Salana show this to be very much a global event, giving us all the chance to build links and build bridges across the world. The legacy of your love and the growth over the years continues to be seen in the over 100 branches you have in communities across Britain.
I have been privileged to attend your events in Parliament and your Peace Symposium, from which I have learnt a great deal. As you bring together leaders from all walks of life to engage in a shared mission for peace, for common values and for human prosperity. That contribution to how we grow and share economic and social prosperity has been very much at the heart of our work in the Labour Party in Parliament, and is also a driving force for so many of us and our purpose in politics. Your motto of love for all and hatred for none is one that reaches out and touches the hearts of Muslims and non-Muslims alike, striking a tone and message of humanity in a world that appears increasingly torn by division and war. Being on the scene and quick to respond in moments of need and suffering, whether the recent terrorist atrocities in Europe or last year's earthquake in Nepal. Your actions put into practice the vision of one nation which we speak about in the Labour Party, a vision of Britain in which everyone is equal, everyone feels valued, and everyone knows they have a stake in our national life. I am proud also of the work and the progress of the two mosques in my constituency, Betul Wahid and Betul Nur, which unceasingly reach out and bring people together to share their faith and their wisdom. And every year you raise hundreds of thousands for British charities and give hope to many who may never know where that love came from. And I have been proud to support the work of Humanity First, in particular in sending supplies and medical assistance working with the Nepalese in my community last year, a true example of solidarity across national boundaries. And at a time of such strife in the world, when we grapple for answers to big challenges we face, the words of Your Holiness continue to ring true, that to strive for peace is a noble ambition and something the world has always stood in great need of. We know that the Ahmadiyya community has continued to suffer persecution in some countries, and we stand with you. In this, you know that your friends in Britain are on your side, and we seek the safety of Ahmadis in every nation. I want to thank you for the opportunity to speak today and to wish you a blessed and successful convention. This event, I know, will renew the energy and the sense of service that you take out into the heart of our society and from which we will all continue to grow together. Thank you. Humanity! Jalsa UK! So our next speaker is Eamon O'Keefe, who is a member of the Irish Parliament. Eamon is a very senior, highly respected politician. He has held several ministerial portfolios during his political career and served as the deputy leader of his political party. He's also the grandson of one of the founding fathers of Ireland, who was both Prime Minister and President of Ireland. Eamon is a very close friend of the community, and it gives me great pleasure to welcome him to our Jalsa Salana and ask him to come and say a few words. Your Holiness, Mr. President, and members of the Ahmadiyya Muslim community, Assalamu alaikum. I'd like to thank you, first of all, for the kind invitation to attend your 50th International Conference, or Jalsa Salana. It's a great honour for me to be here with you today as you bear witness to your faith. The vast and devoted throng that has gathered here today is a testament to your faith and to your commitment to it. I first came into contact with your community in Galway about 8 years ago when I was invited to address a peace convention being held by your community there.
I was immediately struck on that occasion by your motto, love for all and hatred for none. And I was also struck by the incredibly warm welcome I received from your members. I had the tremendous honour of meeting Your Holiness on his 2 visits to Galway, one to lay the foundation stone of the mosque in Galway and the other at the opening of the mosque. I also met him and listened to him address the Foreign Affairs Committee of the Dutch Parliament. His faith, kindness and sincerity are clear to all who meet him, as is his commitment to non-violence and peace. This was particularly brought home to me on the occasion of his address in the Dutch Parliament. He should serve as an inspiration not only to followers of your religion, but to all of those who strive for peace worldwide. I will consider the Ahmadiyya community in Galway and in Ireland as amongst my good friends and valued the way they invite me to their events. I am proud of the fact that the Ahmadiyya Mosque in Galway was the first built Ahmadiyya mosque built in Ireland, and that it stands in a prominent place in our city as a beacon of friendship and love and tolerance, and as a sign of the enduring ties between your community and the general community in Galway. I know many of your community are persecuted worldwide, and I condemn such persecution, and I will work and pray that those who do this turn away from such actions and follow the non-violent, loving example of the Ahmadiyya community. I have noted particularly the persecution in Pakistan, and I call on the authorities there to ensure that your community can live their lives in peace and without persecution. It must be said that the only challenge you pose to anybody is the good example your community sets in terms of openness and dialogue with all faiths and religions and with people of all ethnic backgrounds. Again, my thanks to you for your invitation to your conference and for the opportunity to address you. And I will finish with a blessing in the Irish language, which I will then translate. Banach di oia ori fad, as gumafada buonshiv, if mon vorsiher. May the blessings of God be with you all, and may you all continue for many years with your endeavours. Assalamu alaikum. Republic of Ireland. Azura, our final speaker this afternoon is Dr. Sheikh Usman Nuhu Sharabitu, who is the Chief Imam of Ghana. He is a member of the National Peace Council and the founder of Sonnet Fund, which aims to provide education to young people in deprived communities. He's also the founder of the Islamic Peace and Security Council in Ghana. Dr. Sharabitu is a close friend of the Jamaat and has traveled from Ghana to be with us. I welcome him to our Jalsa Salana and invite him to come and say a few words. He will address us in Arabic, which will be translated by one of our Murabbis. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرة حليفة المسيح الخامس أيده الله تعالى بنصره العزيز. حضرة الضيوف الكرام أيها الحفل الكريم، وأحييكم بتحية الإسلام، تحية آل النعيم المقيم، فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فإنه ليسعدني غاية السعادة
أن أقف بين أيديكم الكريمة لأعبر لكم عن شعوري وفرحتي للمشاركة في هذه الجلسة المباركة. وقبل كل شيء أقدم بالغ شكري وتقديري لحضرة أمير المؤمنين حضرة مزار مسرور أحمد أيده الله تعالى بنصره العزيز، والشكر موصول إلى ابننا الحاج مولى محمد بن صالح أمير الجماعة الإسلامية الأحمدية في غانا، فجزاكم الله أحسن الجزاء. إن الجماعة الإسلامية الأحمدية معروفة في جميع أنحاء بلادنا غانا بالأمن والأمان والسلامة بيننا وباقي الفرق الإسلامية الموجودة عندنا، إضافة إلى تقديم الخدمات الإنسانية اللازمة للمواطنين في شتى مجالات التعليم والصحة وتحقيق الأمن والسلام. والعلاقة بيننا قوية ومتينة منذ عهد أخي مولى عبد الوهاب بن آدم الذي كثيرا ما استشرته كلما دعت الحاجة إلى ذلك، واستمر الأمر كذلك مع ابني وهو الأمير الحالي الحمد لله، حتى إنني قبل مغادرتي للبلاد كتبت إلى رئيس الجمهورية غانا كالعادة لأخبره عن أهمية هذا السفر، مبينا أن علاقتنا جيدة ومشاركتنا في هذا المؤتمر يؤكد على استمرار المعاملة الحسنة والعلاقة الطيبة بيننا. حاليا عندنا في البلاد لجنة تجري خلال شهر رمضان الوطني، والجماعة الإسلامية الأحمدية ركن راسخ فيها لأنهم إخواننا، ونعتقد اعتقادا جازما أن كلنا مسلمون نسعى لتحقيق هدف واحد، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كتابنا القرآن الكريم، وقبلتنا بيت الله الحرام الكعبة المشرفة، فكلنا مسلمون ما تباينت واختلفت مفاهيمنا ومذاهبنا. وختاما أسأل الله تعالى كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في رحمته وجنته، وأن يوفقنا إلى جميع الخيرات، وأن يحفظنا ويحفظ الخليفة والمسلمين جميعا من كل مكروه، إنه سميع مجيب الدعوات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. अस्सलामु अलैकुम। मौसूफ गाना के इमामों के इमाम और मुफ्ती हैं। शुरू में इन्होंने हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस सैयदुल्लाह तआला इब्न अज़ीज़ और तमाम अहबाब जमात की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम का तोहफ़ा पेश किया है, और फिर अपने जज्बात मसरत का इजहार किया है और कहते हैं कि जलसे में शरीक होकर मुझे बहुत खुशी हुई है। फिर हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह तआला इब्न अज़ीज़ और अमीर गाना मुकर्रम अलहाज मोहम्मद बिन साले साहब का शुक्रिया अदा किया है और कहते हैं जज़ाकुमुल्लाह अहसनल जज़ा। कहते हैं कि जमात अहमदिया गाना में एक पुरअमन जमात के तौर पर मशहूर है और दूसरे फ़िरक़ों के साथ अमन व आश्ती के साथ रहने के बारे में मारूफ़ है, और तालीम, सेहत और क़याम अमन के लिए जमात की इंसानी खिदमात सब पे यहाँ हैं वहाँ पर। और कहते हैं कि हमारे साथ जमात अहमदिया के बड़े मज़बूत और खुशगवार ताल्लुक़ात हैं, जो हमारे भाई मौलवी अब्दुल वहाब आदम के ज़माने से हैं। हर अहम मामला में मैं उनसे मशवरा किया करता था और मौजूदा अमीर साहिब के साथ भी ऐसे ही ताल्लुकात हैं और ऐसे ही मैं मशवरा करता हूँ। मैंने आने से पहले
اس جلسہ میں شرکت کے بارے میں اور اس کی اہمیت کے بارے میں صدر گھانا کو مطلع کیا تھا اور بتایا تھا کہ اس سے ہمارے تعلقات ان کے ساتھ جماعت احمدیہ کے ساتھ مزید استوار اور بہتر ہوں گے۔ ہمارے ہاں رویت حلال کمیٹی ہے اور جماعت احمدیہ اس کی بڑی اہم رکن ہے۔ ہم سب مسلمان ایک ہیں، ہمارا پختہ ایمان ہے کہ ہمارا مقصد ایک ہے، رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، ہماری کتاب قرآن کریم ہے اور خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے، اگرچہ ہمارے مسالک مختلف ہیں۔ اور آخر پہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے مجھے اس مبارک جگہ پر آپ کے ساتھ جمع کیا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی جنت میں ہمیں اکٹھا کرے۔ اور آخر پہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت خلیفۃ المسیح اور تمام مسلمانوں اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد مصطفیٰ جماعت احمدیہ حضرت امیر المومنین نعرہ تکبیر۔ Azur, all the speeches are finished. There is just one final presentation that Pastor Mark Tennyson from USA would like to present Hazur with a letter of greetings from the Bishop Robert Schaefer of the Evangelical Lutheran Church in America. He just likes to present that. It is with great honor and humility that I present this letter from our bishop. I bring greetings from the Evangelical Lutheran Church in America, and I look forward to continued cooperation and work together in interfaith ministry. Thank you. Inshallah. Thank you very much. Thank you. Azur, that concludes our program. حافظ سعید الرحمان صاحب تلاوت۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة
ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. سورہ الفتح کی آیات نمبر 29 اور 30 کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اب ان آیات کا ترجمہ حضرت بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں پیش ہے. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے دین کے ہر شعبہ پر کلیتاً غالب کر دے اور گواہ کے طور پر اللہ بہت کافی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں کفار کے مقابل پر بہت سخت ہیں اور آپس میں بے انتہا رحم کرنے والے. تو انہیں رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا. وہ اللہ ہی سے فضل اور رضا چاہتے ہیں. سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں پر ان کی نشانی ہے. یہ ان کی مثال ہے جو تورات میں ہے اور انجیل میں ان کی مثال ایک کھیتی کی طرح ہے جو اپنی کومپل نکالے پھر اسے مضبوط کر دے پھر وہ موٹی ہو جائے اور اپنے ڈنٹھل پر کھڑی ہو جائے. کاشتکاروں کو خوش کر دے تاکہ ان کی وجہ سے کفار کو غیظ دلائے. اللہ نے ان میں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہوا ہے. نظم غلام حضرت مسیح علیہ السلام مصطفیٰ احمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکیزہ منظوم کلام سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام. میں کیوں کر گن سکوں تیرے یہ انعام کہاں ممکن تیرے فضلوں کا ارقام میں کیوں کر گن سکوں تیرے یہ انعام کہاں ممکن تیرے فضلوں کا ارقام
ایک نعمت سے تو نے بھر دیا جام، ہر ایک نعمت سے تو نے بھر دیا جام، ہر ایک دشمن کیا مردود و ناکام، ہر ایک دشمن کیا مردود و ناکام، یہ تیرا فضل ہے اے میرے ہادی، فسبحان الذی اخذل آدی، فسبحان الذی اخذل آدی، کروں کیوں کر ادا میں شکر باری، فدا ہو اس کی راہ میں عمر ساری، فدا ہو اس کی راہ میں عمر ساری، میرے سر پر ہے منت اس کی بھاری، چلی اس ہاتھ سے کشتی ہماری، چلی اس ہاتھ سے کشتی ہماری، میری بگڑی ہوئی اس نے بنا دی، فسبحان الذی اخذل آدی، فسبحان الذی اخذل آدی. غلام احمد کی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جیسا کہ روایت ہے اس وقت میں رپورٹ پیش کروں گا. خدا تعالیٰ کے فضل سے اس وقت تک دنیا کے 209 ممالک میں احمدیت کا پودا لگ چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے گزشتہ 32 سالوں میں 84 سے لے کے اب تک 118 ممالک اللہ تعالیٰ نے احمدیت کو عطا فرمائے ہیں. اس سال 2 نئے ممالک پیراگوئے اور کیمن آئی لینڈز میں احمدیت کا نفوذ ہوا ہے. یہ ملک پیراگوئے جو ہے یہ ساؤتھ امریکہ کا ملک ہے. ارجنٹائن اور برازیل اور بولیویا سے ان کی سرزدیں ملتی ہیں. اسپینش ان کی مقامی زبان ہے. اسپینش اور مقامی زبان گورانی یہاں بولی جاتی ہے. اس ملک کی آبادی 68 لاکھ سے اوپر ہے، اور یہاں ہمارے مبلغین کینیڈا سے بھی جاتے رہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کام کیا اور جماعت کا قیام ہوا. آٹھ مقامی افراد اور 2 پاکستانی افراد پر مشتمل جماعت قائم ہو چکی ہے. اس طرح کیمن آئی لینڈز ہے، یہ بھی شمالی امریکہ کا ملک ہے. 3 جزائر پر مشتمل ہے. کیریبین سی میں واقع ہے یہ، اور سیاحتی اعتبار سے بھی کافی مشہور ہے. یہاں بھی کینیڈا کے مربیان اور بیلیز کے مربیان کو جا کے تبلیغ کرنے کی توفیق ملی، اور 4 افراد نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیت قبول کی. دوران سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے 49 ممالک میں وفود بھیج کر احمدیت میں نئے شامل ہونے سے رابطے کیے گئے. تعلیمی تربیتی پروگرام بنائے گئے. جماعتی سینٹرز کے قیام اور جماعت کے رجسٹریشن کے حوالے سے جائزے لیے گئے، اور اخبارات میں انٹرویو اور آرٹیکل شائع ہوئے، لٹریچر تقسیم کیا گیا، اور بہت اچھے تاثرات سامنے آئے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال دنیا بھر میں جو نئی جماعتیں قائم ہوئی ہیں پاکستان سے باہر، ان کی تعداد 721 ہے. اور ان جماعتوں کے علاوہ
964 نئے مقامات پر پہلی بار احمدیت کا پودا لگا ہے۔ نائجر سر فہرست ہے، جہاں اس سال 174 نئی جماعتیں قائم ہوئی ہیں، اور اس کے بعد پھر بینین 103، مالی 75، اس طرح مختلف جماعتیں ہیں۔ واقعات تو نئی جماعتیں قائم ہونے کے بہت سارے ہیں۔ ایک واقعہ امیر صاحب گیمبیا لکھتے ہیں کہ نیامینا ڈسٹرکٹ کے ایک گاؤں خدونگ میں جماعت کا قیام ہوا تو وہاں کے احمدیوں کو دیگر مسلمانوں کی طرف سے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک دن اس گاؤں میں احمدیوں نے ایک تبلیغی پروگرام رکھا جس میں سارے گاؤں والوں کو دعوت دی گئی۔ چنانچہ جب ہمارے مشنری نے وہاں تقریر کی اور انہیں اسلام کی تعلیمات کے بارے میں بتایا تو اس گاؤں کے چیف نے سارے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ میں نے جماعت کے خلاف بہت کچھ سن رکھا تھا، لیکن آج جماعت احمدیہ کے مبلغ کی تبلیغ کا آغاز ہی کلمہ سورہ فاتحہ اور درود شریف کے ساتھ ہوا ہے، اور جو ہی میں نے مبلغ کے منہ سے کلمہ سورہ فاتحہ کی تلاوت سنی اسی وقت میرے تمام شکوک دور ہو گئے۔ موصوف نے اسی وقت اعلان کیا کہ میں جماعت احمدیہ میں شامل ہو رہا ہوں، اور باقی لوگوں بھی یہی کہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 635 افراد نے اس قوم میں جگہ پر بیعت کی۔ نئی مساجد کی تعمیر اور جماعت کو عطا ہونے والی مساجد اس سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجموعی جو مساجد جماعت نے بنائیں یا تعمیر کی یا وہ ملیں، ان کی مجموعی تعداد 299 ہے، جن میں سے 120 نئی مساجد تعمیر ہوئی ہیں اور 179 مساجد بنی بنائی عطا ہوئی ہیں، جس میں دنیا کے مختلف ممالک کی مساجد ہیں۔ ان کی تفصیل لمبی ہے، اس کو میں چھوڑتا ہوں۔ برازیل میں مسجد بیت الاول کی تعمیر مکمل ہوئی، یہ پہلی مسجد ہے وہاں کی، اور بڑی خوبصورت 2 منزلہ مسجد ہے۔ جاپان کی مسجد تعمیر ہوئی، جزائر کوموروز میں پہلی مسجد تعمیر ہوئی، بیلجیم میں تعمیر جاری ہے، ریونین آئی لینڈ ماریشس میں مرکز سینٹر قائم ہوا، اسی طرح اور بہت ساری جگہوں پہ ہیں۔ مساجد کے تعلق میں 1-2 واقعات پیش کر دیتا ہوں۔ وہاں بینین سے ہمارے ایک مبلغ لکھتے ہیں کہ پاراکو شہر سے 85 کلومیٹر دور اور مین روڈ سے 7 کلومیٹر دور جنگل میں واقع براندو گاؤں میں 209 سے ہماری جماعت قائم ہے، اور اس گاؤں کے لوگ فلانی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، سارا دن جنگلوں میں گائیاں چرانے میں گزارتے ہیں۔ دوران سال جب یہاں مسجد کی تعمیر شروع کی تو مقامی جماعت کے مردودان نے دن رات وقار عمل کیا اور سخت محنت کے ساتھ کام کر کے جماعت کی ایک کثیر رقم بچائی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک دور دراز علاقے میں اس سال جنوری میں 2 سبز میناروں والی خوبصورت مسجد تکمیل کو پہنچی، جس میں 150 کے قریب نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تنزانیہ میں بٹوارہ شہر سے 53 کلومیٹر کے فاصلے پر پومبے میں ایک نئی جماعت قائم ہوئی، اور اس جماعت کی اکثر تجنید خدام پر مشتمل ہے۔ ان خدام نے خود چندہ اکٹھا کر کے مسجد کے لیے 1 ایکڑ کا پلاٹ خریدا اور اپنی کوشش سے پھر 9000 اینٹیں یا بلاک بنائے، مسجد کی چھت بنائی۔ چنانچہ مسجد کی چھت کے لیے پیسے ختم ہو گئے تو انہوں نے قرض لے کر مسجد کی تعمیر مکمل کی۔ تو یہ نئی جماعتیں قائم ہونے والی جماعتیں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی قربانیاں کر رہی ہیں۔ ایک بینن کے امیر صاحب لکھتے ہیں، بسیلہ شہر کی مسجد افتتاح کے موقع پر عیسائی چرچ کے پادری نے کہا
کہ جب مجھے مسجد کے افتتاح کا دعوت نامہ ملا تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ مسلمان تو ہم سے بہت نفرت کرتے ہیں احمدیوں سے، یہ کون سا عیسائیوں سے، یہ کون سا اسلام ہے جو ایک عیسائی چرچ کو بھی اپنی طرف بلاتا ہے. تو مجھے یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی اور یہ بھائی چارے کی فضا مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوران سال ہمارے مشن ہاؤسز میں 121 کا اضافہ ہوا ہے. اب تک گزشتہ سالوں کو شامل کر کے 124 ممالک میں ہمارے مشن ہاؤس کی کل تعداد 2594 ہو گئی ہے. اس کے علاوہ تبلیغی مراکز کی کل تعداد 450 ہو چکی ہے. اور مشن ہاؤس کے قیام میں انڈیا کی جماعت سر فہرست ہے، جہاں دوران سال 17 مشن ہاؤسز کا اضافہ ہوا. تنزانیہ دوسرے نمبر پر ہے، یہاں 15 مشن ہاؤسز کا اضافہ ہوا. پھر بورکینا فاسو ہے، یہاں 10 کا اضافہ ہوا، اور اس طرح باقی ممالک ہیں. افریقہ کے ممالک میں جماعتیں مساجد اور مشن ہاؤس کی تعمیر میں وقار عمل کے ذریعے حصہ لیتی ہیں. اسی طرح دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی جماعتیں اپنی مساجد، سینٹرز اور تبلیغی مراکز کی تعمیر میں بجلی، پانی اور دیگر فٹنگ کا کام اور رنگ و روغن وغیرہ وقار عمل کے ذریعے سے انجام دیتے ہیں. چنانچہ 78 ممالک سے موصولہ رپورٹ کے مطابق 46,986 وقار عمل کیے گئے، جن کے ذریعے سے 24,11,000 سے اوپر $US کی بچت ہوئی. بشارت الرحمان بٹ صاحب مبلغ ڈلوما لکھتے ہیں کہ نیشنل ڈے کے موقع پر تنزانیہ کے صدر کی طرف سے اعلان ہوا کہ سارا ملک نیشنل ڈے کے مناسبت سے ہفتہ صفائی منائے، تاکہ قومی دن کے موقع پر ہم اپنے نسل کو یہ پیغام دیں کہ انہوں نے ملک کی تمام طرز زندگی سے صاف رکھنا ہے. چنانچہ اس اعلان کے بعد ڈلوما شہر کے ریجنل کمشنر سے رابطہ کر کے ایک مارکیٹ کے راستے اور گندے نالے کی صفائی کا پروگرام بنایا گیا. پارلیمنٹ ہاؤس کے بہت قریب ہے، اور اس سے ایسی صفائی کی گئی، وقار عمل کیا گیا. شہر کا ہر شخص حیران تھا کہ، اور پھر یہ بھی حیران تھے کہ ہم نے یہ کام وقار عمل سے کیا اور بغیر کسی معاوضے کیا. وکالت تصنیف کی رپورٹ ہے کہ قرآن کریم کا انگریزی ترجمہ مع مختصر تفسیری نوٹس جو خلیفۃ المسیح ثانی کے ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہیں اور ملک غلام فرید صاحب کا ایڈٹ کردہ ہے، کافی عرصے سے دستیاب نہیں تھا. اس کی اثر نو ٹائپ سیٹنگ وغیرہ کی گئی، اغلاط کی درستی کی بعد چھپ پر یہ تیار ہو گیا ہے اور بک سٹال پر دستیاب ہے. اس کے علاوہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی درج ذیل کتب انگریزی میں طبع ہوئی ہیں جو بک سٹال پر موجود ہیں. کشتی نو آرک آف نوآ، اس کتاب میں حضرت مسیح علیہ السلام نے تعاون کے بارے میں جو بتایا ہے، اس کے بہرحال اس کا انگریزی ترجمہ شائع ہو گیا ہے. براہین احمدیہ حصہ چہارم کا انگریزی ترجمہ شائع ہو گیا ہے. کشف الغطاء دا ٹروتھ انویلڈ کے نام سے انگریزی ترجمہ شائع ہو گیا ہے. راز حقیقت دا ہڈن ٹروتھ کے نام سے انگریزی ترجمہ شائع ہو گیا ہے. احمدی اور غیر احمدی میں کیا فرق ہے، دی ایڈونٹ آف دا پروفیٹ مسیح کے نام سے انگریزی ترجمہ شائع ہو گیا ہے. محمود کی آمین انگریزی ترجمہ شائع ہو گیا ہے. اسلامی اصول کی فلاسفی کا صومالیان ترجمہ شائع ہو گیا ہے. اس کے علاوہ اور بہت سی کتب ہیں جو شائع کی گئی ہیں اور بک سٹال پر دستیاب ہیں. قرآن شریف کی بھی اشاعت کی خدمت جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. امیر صاحب موریشس لکھتے ہیں کہ ایک غیر احمدی اور عربی پروفیسر موریشس میں بک فیئر پر آئے اور بتانے لگے کہ جس ہوٹل میں وہ ٹھہرے ہیں وہاں کمرے میں جماعت احمدیہ کی طرف سے شائع کردہ قرآن کریم دیکھنے کو ملا. کہنے لگے کہ میں قرآن کریم دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا کہ کتنے مسلمان ملک اور کتنے ہی مسلمان فرقے دنیا میں ہیں، لیکن قرآن کریم کی خدمت کی اگر کسی کو توفیق مل رہی ہے تو وہ جماعت احمدیہ ہی ہے. کتب حضرت مسیح علیہ السلام پر
مکتب سے اور اس کے ذریعے سے بیعتیں. امریکہ سے, کینیڈا سے ہمارے مربی لکھتے ہیں کہ لیفلیٹس کی تقسیم کے لیے ہم گزشتہ سال گوئٹمالا گئے تھے. پچھلے سال یہ فارغ ہوئے ہیں جامعہ کینیڈا سے. وہاں ایک نو احمدی جارج ولیز نے بتایا کہ میں عیسائیت کے غلط عقائد کی وجہ سے متنفر ہو چکا تھا. میرے اندر ہر قسم کی برائی پائی جاتی تھی. شراب نوشی کی کثرت کی کوئی انتہا نہیں تھی. ان حالات میں عیسائیت نے مجھے دہریہ بننے پر مجبور کر دیا. اسی دوران ایک مسلمان عورت سے میری ملاقات ہوئی. وہ جب بھی مجھے اسلام کی دعوت دیتی تو میں اس کو دھتکار دیتا. ایک دن میں جماعت احمدیہ کی مسجد گیا تو وہاں ایک احمدی دوست داریو صاحب سے ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھے اسلامی اصول کی فلسفی پڑھنے کے لیے دی. اس کتاب کو پڑھ کر میرا وجود لرز گیا. اس کتاب نے مجھے اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا. اس کتاب کا مجھ پر احسان ہے کہ میں اس کتاب کو پڑھ کر احمدی مسلمان ہوں اور مجھے اس پر فخر ہے. مصر سے کہ ایک صاحب ہیں, انہوں نے بیعت کی. کہتے ہیں کہ میں نے ویب سائٹ پر جماعت میں شمولیت کی خواہش کا پیغام بھیجا تو چند روز کے بعد جماعت احمدیہ مصر کے ایک دوست نے مجھ سے رابطہ کیا, اور پھر جب ہماری ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے حضرت مسیح علیہ السلام کی کتاب اسلامی اصول کی فلسفی دی. یہ کتاب غیر معمولی تصنیف ہے. ایسے روحانی خیالات کو پڑھ کر روح وجد میں آ گئی اور یقین ہو گیا کہ اس کتاب کا مؤلف خدا کا فرستادہ ہے. چنانچہ میں نے اس احمدی دوست کو فون کر کے بیعت کا اظہار کیا. پھر فرینچ گیانا کے صاحب ہیں, سیرین مہاجر ہیں, بہاؤدین صاحب. کہتے ہیں کہ میں نے شام کے مخدوش حالات کی وجہ سے اپنا وطن چھوڑ دیا اور طویل اور تھکا دینے والے سفر کے بعد اپنی اہلیہ اور بیٹے کے ہمراہ فرینچ گیانا پہنچا. یہاں پہنچ کر میری ملاقات یہاں کے مبلغین سے ہوئی. میں نے اپنی مشکلات کے حوالے سے ان سے ذکر کیا تو انہوں نے مجھے مشن ہاؤس میں ہی ایک کمرہ دے دیا. یہاں آنے سے پہلے میں نے کبھی جماعت احمدیہ کا نام نہیں سنا تھا. چنانچہ مشن ہاؤس میں رہنا شروع کیا تو جماعت احمدیہ کے حوالے سے دلچسپی پیدا ہوئی. چنانچہ میں نے عربی زبان میں ترجمہ شدہ کتب کشتی نو, ضرورت الامام, الخلافہ و نبوہ, براہین احمدیہ, مکتوبات احمد اور حقیقت الوحی کا مطالعہ کیا. شروع میں ان تحریرات نے مجھے اپنی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے غرتۂ حیرت میں ڈال دیا. پھر جلد ہی میں نے دیکھا کہ ان کتب کے مضامین بھی بہت گہرے ہیں. میں ویسے تو مسلمان ہوں, لیکن میں سچے دل سے کہتا ہوں کہ جو علوم میں نے ان کتب سے سیکھے ہیں وہ کہیں اور نہیں دیکھے. یہ کتب پڑھ کر میں کہہ سکتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کی تعلیمات کی سچائی میں کوئی بھی شک نہیں ہے, اور جماعت احمدیہ کے بانی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام سچے ہیں. مسعود کا تعلق بڑے پڑھے لکھے خاندان سے ہے اور ابھی اپنے خاندان کو بھی احمدیت کے بارے میں تبلیغ کر رہے ہیں. وکالت اشاعت طباعت کی رپورٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال 126 ممالک سے موصولہ رپورٹ کے مطابق دوران سال 891 مختلف کتب, پمفلٹ اور فولڈر وغیرہ 58 زبانوں میں 1,56,20,068 کی تعداد میں طبع ہوئے, اور اس طرح گزشتہ سال کی نسبت 33 لاکھ سے زیادہ تعداد میں لٹریچر طبع ہوا. اور اللہ تعالیٰ کی فضل سے اب لاکھوں بلکہ کروڑوں میں اشاعت لٹریچر کی ہوتی ہے. وکالت اشاعت ترسیل ایک علیحدہ شعبہ ہے جو کتب جو شائع ہوتی ہیں ان کو مختلف جماعتوں میں, ممالک میں بھجواتا ہے. ان کی رپورٹ یہ ہے کہ مختلف 47 زبانوں میں 3,12,000 کی تعداد میں کتب دنیا کے مختلف ممالک کو بھجوائی گئیں. ان کتب کی کل مالیت قریباً 4,18,000 پاؤنڈ سے اوپر ہے. قادیان سے بیرونی ممالک کو کتب کی ترسیل وکالت تعمیل و تنفیذ کے زیر انتظام ہوئی, اور دوران سال قادیان سے جماعت احمدیہ مڈغاسکر کی 3 ریجنل لائبریریز اور جماعت مایوٹے آئی لینڈ کی ایک لائبریری کے لیے کتب بھجوائی گئیں جن کی مالیت 4,05,000 روپے تھی. جماعت کے ذریعے فری لٹریچر
مختلف ممالک میں مختلف عناوین پر مشتمل 3117 کتب، فولڈرز اور پمفلیٹس 1,34,12,000 سے اوپر کی تعداد میں تقسیم کیے گئے۔ اس طرح کل 2,40,00,000 سے زائد افراد تک پیغام پہنچایا گیا۔ جماعتوں میں ریجنل اور مرکزی لائبریریز کا قیام ہوا۔ 380 سے زائد ریجنل اور مرکزی لائبریریوں کے مختلف ممالک میں قیام ہو چکے ہیں، جن کے لیے لندن اور قادیان سے کتب بھجوائی گئیں۔ دوران سال ہندوستان کے مختلف اضلاع میں لائبریریوں کے قیام کے حوالے سے جو کارروائی کی گئی، اس کے مطابق مجموعی طور پر 103 ضلعی لائبریریاں ہندوستان میں قائم کی گئیں، اور اسی طرح بیرون ممالک کو بھی لٹریچر بھجوایا گیا۔ وہاں شعبہ پریس اور میڈیا کو بھی فعال کیا گیا ہے۔ اخبارات میں شائع ہونے والی مخالفانہ خبروں کی فوری تردید کرنے اور جماعتی موقف کی صحیح رنگ میں اشاعت کے لیے بھی خصوصی کوشش کی گئی۔ شعبہ نور الاسلام کے کاموں میں بہتری پیدا کی گئی، اور مختلف ذریعوں سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے تبلیغ بھی کی جا رہی ہے، اور مخالفین کے اعتراضوں کے جواب بھی دیے جا رہے ہیں۔ رقیم پریس اور افریقن ممالک کے احمدیہ پریس سے رقیم پریس اسلام آباد سے قریبی شہر فارنہائم میں ایک نئی عمارت میں منتقل ہو چکا ہے۔ اس سال پریس کے ذریعے چھپنے والی کتب کی تعداد 6,74,000 سے اوپر ہے۔ یہ گزشتہ سال کی نسبت 3 گنا زیادہ ہے تعداد۔ الفدر انٹرنیشنل چھوٹے پمفلیٹ، لیفلیٹس اور مختلف جماعتی لٹریچر وغیرہ یہاں سے شائع ہوتا ہے۔ یہاں نئی مشینوں کا بھی اضافہ ہوا ہے۔ بینن میں پرنٹنگ پریس کا قیام ہوا ہے، اور اب افریقہ کے 8 ممالک میں پریس کام کر رہے ہیں۔ افریقہ میں لٹریچر کی اشاعت ہمارے پریسوں کے ذریعے سے چھپنے والے کتب و رسائل کی تعداد 10,35,000 ہے۔ سیرا لیون کے پرنٹنگ پریس سے جماعتی لٹریچر کے علاوہ حکومتی اور نجی کمپنیوں کے لیے بھی اطباعات پہ کام ہوتا ہے، باہر سے کمپنیاں کام کرواتی ہیں۔ نائجیریا کے پریس نے بھی نئی مشینیں خریدی ہیں، کلر پرنٹر۔ نائجیریا کے پریس سے یوروبا اور سادہ قرآن کریم 4,000 کی تعداد میں طبع کیا گیا۔ نمائشیں اور بک سٹالز اور بک فیئرز، اس سال دنیا بھر میں 580 بک فیئرز میں جماعت نے حصہ لیا۔ اس کے علاوہ 1,566 نمائشوں اور 13,453 بک سٹالز کا انعقاد ہوا۔ ان پروگراموں کے ذریعے 40,19,000 سے زائد افراد تک جماعت احمدیہ کا پیغام پہنچا۔ نمائشوں کے حوالے سے واقعات ایک دو سنا دیتا ہوں۔ امیر صاحب موریشس کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی نمائش میں ایک خاتون تشریف لائیں اور سوال کرنے لگیں کہ مسلمان دوسروں کو قتل کیوں کرتے ہیں۔ ان کو ان کے سوال کا جواب دیا گیا، اور پھر موصوفہ نے ساری نمائش دیکھی۔ نمائش سے واپس جاتے وقت کہنے لگیں کہ میں اس سوچ کے ساتھ آپ کی نمائش میں داخل ہوئی تھی کہ سب مسلمان دہشت گرد ہیں، لیکن اب یہ سوچ اور رائے لے کر واپس جا رہی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک امن کے پیغمبر ہیں۔ کانگو برازیل سے مولک لکھتے ہیں، کانگو برازیل میں نمائش کے دوران ایک جرنلسٹ سے رابطہ ہوا جس کا تعلق کانگو کے نیشنل ٹی وی سے تھا۔ اس کو جماعت کا تعارف کروایا اور پمفلیٹ اور کچھ کتابیں دیں۔ اس نے کہا کہ آپ کا پیغام بڑا واضح اور امن پسند ہے، میں آپ کا رابطہ ٹی وی کے جنرل ڈائریکٹر سے کرواتا ہوں۔ چنانچہ اگلے دن ہی اس صحافی کا فون آیا کہ ڈائریکٹر سے آ کر مل لو۔ ہم نے ان سے ملاقات کے دوران کتاب مختلف لیکچر ہیں میرے، پاتھ وے ٹو ورلڈ کرائسس اینڈ پاتھ وے ٹو پیس، اس کا ذکر کیا اور کتاب دی۔ موصوف نے جماعت کا پیغام سن کر بڑی خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں جرنلسٹ کو کہہ دیتا ہوں کہ وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کو بھی پروگرام میں مدعو کر لیا کریں۔ ملاقات کے 3 دن بعد ہی جرنلسٹ نے ہمیں اپنے ٹی وی پروگرام میں مدعو کیا،
اس طرح نصف گھنٹے کا پروگرام بغیر کسی معاوضے کے ہوا، جس سے ملک بھر میں جماعت کا تعارف ہوا۔ بک سٹالز، بک فیئرز کے حوالے سے بعض واقعات ہیں۔ کولون شہر میں تبلیغی سٹال پر ایک جرمن سیاح آیا اور سٹال سے کچھ لٹریچر لے کر چلا گیا۔ اگلے ہفتے وہ شخص دوبارہ آیا اور کہنے لگا کہ آپ لوگوں نے مجھے جو لٹریچر دیا تھا وہ میں نے سارا پڑھ لیا تھا، میں یہاں سیر کے لیے آیا تھا اور واپس جانا تھا، مگر میں نے اپنا قیام لمبا کر لیا تاکہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہو سکے۔ کہنے لگا کہ آپ لوگوں کی کتابوں میں جو کچھ پڑھا ہے، اگر آپ لوگ ان باتوں پر عمل بھی کرتے ہیں تو پھر دنیا میں کوئی قوم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بیلجیم سے مربی سلسلہ لکھتے ہیں کہ وہاں ایک دوست کمال قدورے صاحب، جن کا اصل تعلق مراکش سے ہے، ایک روز ایک مارکیٹ سے گزر رہے تھے کہ انہیں جماعتی بک سٹال نظر آیا۔ انہیں جماعتی پمفلٹ دیے گئے جس پر MTA العربیہ کی فریکوینسی بھی درج تھی۔ چنانچہ موصوف نے واپس جا کر MTA العربیہ دیکھنا شروع کر دیا اور اس دوران دعا بھی کرتے رہے۔ کہتے ہیں کہ MTA کے پروگراموں کی وجہ سے میرے علم میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ میں اپنا حلقہ احباب میں بھی ان مسائل کے حوالے سے بات چیت کرنے لگا۔ اسی طرح ایک دن وفات مسیح کے حوالے سے بات ہوئی تو ان کے ایک دوست نے کہا کہ ان کا بھائی احمدی ہے اور اس کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ چنانچہ موصوف نے اپنے دوست کے بھائی سے ملاقات کی اور اس کے ذریعے سے جماعت سے رابطہ ہو گیا۔ موصوف بیعت کے لیے پہلے ہی تیار تھے، چنانچہ جلد ہی بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں شامل ہو گئے۔ آگرہ ضلع کے مبلغ انچارج لکھتے ہیں کہ آرمی افسر نے ایک بک سٹال سے جماعتی کتب خرید کر نہ صرف مطالعہ کیا بلکہ اہلیہ کو بھی کتب دی۔ مطالعہ کے بعد اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں بہت سی تنظیمیں اور فلاحی ادارے مختلف جہات سے کام کر رہی ہیں، لیکن جماعت کا کام اس لیے قابل تعریف اور حیران کن ہے کہ مسلمانوں میں بھی ایک ایسی تنظیم ہے جو قیام امن کے لیے اعلیٰ اور وسیع پیمانے پر کام کر رہی ہے۔ اس پر میں جماعت احمدیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ لیفلیٹس، فلائرز کی تقسیم کا منصوبہ اس سال دنیا بھر کے 101 ممالک میں مجموعی طور پر 1,11,00,000 سے زائد لیفلیٹس تقسیم ہوئے اور اس ذریعے سے 2,96,00,000 سے زائد افراد تک پیغام پہنچا۔ اس کی حوالہ سے امریکہ اور یورپ کے ممالک میں کافی کام ہوا ہے۔ اسپین میں لیفلیٹس کی تقسیم یہاں سے جامعہ کے اسٹوڈنٹس کو بھجوایا جاتا ہے پچھلے 2-3 سال سے۔ وہ شاہدین جو فارغ کر لیتے ہیں، مربی آخری کلاس سے پاس ہو کے جو نکلتے ہیں جامعہ سے، کچھ عرصے کے لیے ان کو وہاں بھجواتا ہوں تاکہ لیفلیٹ تقسیم کریں۔ امیر صاحب لکھتے ہیں کہ ان مبلغین کے آنے سے پہلے ہم نے اسپین کے 50 صوبوں کے سول گورنرز کو خط لکھا کہ اس طرح UK اور جرمنی سے ہمارے مبلغین لیفلیٹس تقسیم کے لیے آ رہے ہیں اور آپ کے صوبے میں بھی آئیں گے۔ ہر جگہ سے ہمیں خطوط اور فون کے ذریعے خوش آمدید کہا گیا۔ ان مربیان کو مختلف گروپس کی شکل میں اسپین کے مختلف علاقوں میں بھیجا گیا اور پھر جنگ عظیم سے بچاؤ اور انسانی کی تباہی سے بچانے کے لیے ان کو لیفلیٹ تقسیم کیے گئے۔ مختلف صوبہ جات کے 247 مقامات پر 6,11,000 سے اوپر کی تعداد میں تقسیم ہوا۔ اسپین کا ایک شہر سیوٹا یا کیوٹا جزیرہ کی شکل میں مراکش کی سرحد پر واقع ہے۔ وہاں ان کو کہا تھا جا کر تقسیم کریں لٹریچر۔ کہتے ہیں کہ یہ شہر عربی مسلمانوں کا گڑھ ہے۔ ہم اس شہر میں لیفلیٹس تقسیم کرنا سب سے مشکل سمجھتے تھے اور اندیشہ تھا کہ بہت مخالفت ہو گئی۔ بہرحال جانے سے پہلے ہم نے وہاں کے گورنر کو اطلاع کر دی۔ اس طرح اس کے سیکرٹری سے ہی فون پر بات ہو گئی کہ آج ہم آپ کے شہر میں لیفلیٹس تقسیم کریں گے۔ چنانچہ شہر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے لیفلیٹنگ شروع کر دی گئی اور کہتے ہیں کہ ہماری توقعات سے بہت بڑھ کر ہمیں رسپانس ملا۔ اور ایک مولک کو وہاں کے لوکل امام مسجد ملے، انہیں جب لیفلیٹ دیا گیا تو موضوع دوبارہ واپس آئے اور مزید 10 لیفلیٹس لے گئے اور اپنے اسپین اور مراکش کا اپنا رابطہ نمبر بھی دیا۔ اسی طرح مقامی اخبار کے نمائندوں کو دیا گیا، ان سے بھی رابطے ہوئے۔
میکسیکو میں تبلیغ اور فلائٹس کی تقسیم کا منصوبہ اور غیر معمولی کامیابیاں وہاں بھی ہو رہی ہیں. میکسیکو دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جہاں اسپینش بولی جاتی ہے. اس کی آبادی 125 ملین ہے. میکسیکو میں اس وقت 3 مبلغین کام کر رہے ہیں اور جامعہ کینیڈا سے اس سال فارغ تحصیل ہونے والے کلاس کے طلباء کو بھی وہاں گروپ کی شروع میں فلائٹ تقسیم کرنے کے لیے بھجوایا گیا تھا. وہاں میریڈا شہر میں اور دوسرے علاقوں میں بہت بڑی تعداد میں فلائٹ تقسیم کی ہے. مجموعی طور پر 1 ملین کی تعداد میں لیفلیٹس تقسیم ہوئے جن کے ذریعے 1 ملین لوگوں تک پیغام پہنچا اور اس کے نتیجے میں 670 بیعتیں ہوئیں. لیفلیٹس کی تقسیم کے دوران پیش آنے والے واقعات. امیر صاحب گیمبیا لکھتے ہیں کہ ہمارے ایک محمد داعی اللہ ابراہیم سے صاحب ہیں جن کی عمر 73 سال ہو چکی ہے. بڑے شوق سے تبلیغ کرتے ہیں. کئی میل پیدل سفر کر کے تبلیغ کرتے ہیں اور جماعتی لیفلیٹس لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. دوران سال انہوں نے اکیلے ہی 3000 سے زیادہ لیفلیٹ تقسیم کیے. موصوف کا کہنا ہے کہ میں نے ساری عمر اپنی فیملی کا پیٹ پالنے کے لیے مختلف نوکریاں کی ہیں لیکن پھر بھی فیملی کا گزارا نہیں ہو پاتا تھا. لیکن جب سے میں نے تبلیغ کے لیے وقت دینا شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھ پر خاص فضل ہوا ہے اور میری ضرورت سے بڑھ کر انعامات سے اللہ تعالیٰ مجھے نواز رہا ہے. سوئٹزرلینڈ سے ایک سوئس کو جماعتی لٹریچر لیفلیٹ دیا گیا تو کہتے ہیں وہ کہ جب میں نے اس لیفلیٹ کو پڑھا جو میری پوسٹ میں ڈالا گیا تھا تو مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ شکر ہے کہ اسلام کے اندر کوئی تو ایسی جماعت ہے جو اسلام کا اصل پیغام پھیلا رہی ہے. یہ تعریف صرف اس ای میل کی حد تک نہیں بلکہ میں آپ کی جماعت کا پیغام اپنے فیس بک پر بھی شائع کر رہا ہوں. آپ لوگوں پر سلامتی ہو. اسی طرح ہندوستان میں ایک عورت کے ہاتھ ہمارا لیفلیٹ آیا. کہنے لگی کہ مجھے لیفلیٹ باہر سڑک پر گرا ہوا ملا تھا. میں اس کے مضمون سے بہت متاثر ہوئی ہوں اور اگر آپ لوگ یہ لیفلیٹ تقسیم کر رہے ہیں تو مجھے اس قسم کا مزید لٹریچر دیں. میں بھی اسلام کی اس خوبصورت تعلیم کا مطالعہ کرنا چاہتی ہوں. عربی ڈیسک کے تحت گزشتہ سال تک جو کتب اور پمفلٹس عربی زبان میں تیار ہو کر شائع ہو چکے ہیں ان کی تعداد تقریباً 117 ہے. دوران سال حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی درج ذیل کتب کے تراجم مکمل کر کے پرنٹنگ کے لیے بھجوا دیے گئے ہیں. روحانی خزائن جلد 6، کشف الغطاء تحفہ گولڑویہ اور حضرت مسلم موعود کی درج ذیل 2 کتب رحمۃ للعالمین دنیا کا موسم رحمۃ للعالمین اسوہ کامل. 3 چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں ان کو اکٹھا کیا گیا ہے رحمۃ للعالمین کے نام سے. 10 دلائل ہستی باری تعالیٰ. اس کے علاوہ مختلف لٹریچر ہے جماعتی تعارف پر مبنی اور باقی کتب کا ترجمہ ہو بھی رہا ہے. اس کی کافی لمبی تفصیل ہے. MTA 3 اور العربیہ کے پروگراموں کے ذریعے سے بعض تاثرات پیش کرتا ہوں. ایک صاحب ہیں مصر کے اسامہ صاحب کہتے ہیں ان کا احمدیہ سے تعارف ایک مصری احمدی کے ذریعے ہوا اور پھر تحقیق کے بعد جب حق شناسی کی توفیق ملی تو انشراح صدر کی نعمت کے حصول کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کیا. کہتے ہیں کہ ایک روز میں یہی دعا کرتے ہوئے سویا کہ خدایا امام مہدی ہونے کا یہ دعوے دار مجھے تو سچا لگتا ہے لیکن اصل حقیقت سے تو ہی واقف ہے اس لیے تو مجھے اس کی حقیقت سے آگاہ فرما دے. کچھ دیر کے بعد کہتے ہیں ایک محیب آواز کو سن کر میں بیدار ہو گیا جو حضرت امام مہدی کے بارے میں کہہ رہی تھی فی وقد صدق عند ملیک مقتدر. وہ مقتدر بادشاہ کے حضور سچائی کی مسند پر ہے. کہتے ہیں میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس آواز کو سن کر جاگا تو کانپ رہا تھا. میری آنکھوں میں آنسو اور میری زبان پر مذکورہ الفاظ جاری تھے جو میری اہلیہ نے بھی سنے اور وہ بھی اس کی گواہ بن گئی اور بعد میں انہوں نے بیعت کر لی. ایک صاحب ہیں
ان کا تعلق سیریا سے ہے. صاحبہ میسا صاحبہ کہتی ہیں میں نے قبول احمدیت سے پہلے ایک رویا دیکھا تھا جو مجھے یاد رہا. میں نے رویا میں چمکیلے سرخ رنگ کی ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ لہو و لعب میں مصروف تھے. میں نے دیکھا یہ کشتی آہستہ آہستہ پانی میں غرق ہو رہی تھی جبکہ اس کے سوار بے خبر تھے. ایسے میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جس نے امامہ اور کوٹ پہنا ہوا تھا. اس نے مجھے کہا کہ اگر اب بھی تم نہ سمجھی تو آگ میں ڈالی جاؤ گی. کہتی ہیں کہ میں نے متعدد بار اس سے پوچھا کہ مجھے کیا سمجھنا چاہیے لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا. مجھے اس رویا کی کوئی سمجھ نہ آئی. ایک روز میری ایک بہن نے فون کر کے مجھے MTA دیکھنے کو کہا. میں نے پہلے تو انکار کیا لیکن بہن کے اصرار پر میں نے MTA لگا لیا. پھر یوں ہوا کہ میں یہ چینل دیکھتی اور اپنی بہن کے ساتھ اس پر پیش کیے گئے مختلف خیالات کے بارے میں بحث کرتی. بہرحال MTA مجھے پسند آیا لیکن میں اسے اپنے خاموں سے چھپ کر دیکھتی تھی. اس لیے نہایت محدود وقت کے لیے بعض مخصوص پروگرام ہی دیکھ سکتی تھی. یہ پروگرام دیکھنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میرا دل نرم ہونا شروع ہو گیا ہے. لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ تقدیر نے میرے لیے بہت بڑا سرپرائز چھپا کر رکھا ہوا ہے. ایک روز میری بہن نے مجھے فون کر کے MTA پر ایک خاص پروگرام دیکھنے کے لیے کہا. میں نے یوں ہی TV آن کر کے MTA لگایا تو اسکرین پر ایک تصویر دیکھ کر مجھے جھرجھری سی آ گئی. دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں شدت جذبات سے کانپنے لگی کیونکہ یہ اسی شخص کی تصویر تھی جسے میں نے 5 سال پہلے خواب میں دیکھا تھا اور اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر اب بھی تم نہ سمجھی تو آگ میں ڈالی جاؤ گی. وفات مسیح اور امام مہدی کے ظہور جیسے موضوعات تو میں سن چکی تھی. لہذا تصویر دیکھتے ہی حضور علیہ السلام کی صداقت میرے دل میں راسخ ہو گئی اور بعد میں اپنے خاوند کی سخت مخالفت کے باوجود انہوں نے بیعت کر لی. ایک صاحب ہیں احمد صاحب اردو کے کہتے ہیں کہ MTA کے ذریعے ان کا جماعت سے تعارف ہوا اور اس پر پیش کیے جانے والے مفاہیم کو سن کر اور دلی طور پر مطمئن ہو کر انہوں نے خدا تعالیٰ سے رہنمائی کی دعا کی. اس دعا کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا کہ گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر فجر کی اذان دے رہا ہے. اس نے اذان مکمل کرنے کے بعد کچھ اس طرح کہا کہ حیا علی الاحمدیہ، حیا علی الاحمدیہ، یعنی احمد کی طرف آؤ، احمد کی طرف آؤ. مؤذن نے رویا میں اور بھی جملے کہے لیکن مجھ سے یہی یاد رہے. عجیب بات ہے کہ جب میں جاگا تو محلے کی مسجد میں مؤذن فجر کی اذان دے رہا تھا. اس واضح رویا کے بعد میں نے بیعت کا فیصلہ کر لیا. چنانچہ اپنے بیٹوں اور دیگر اہل خانہ کے ساتھ میں بیعت کی. الجزائر کے ایک ہیں شخص کہتے ہیں میرے بیوی بچوں نے مجھ سے 1 سال قبل بیعت کی تھی اور میں نے حال ہی میں بیعت کی ہے. میں بھی MTA العربیہ دیکھتا تھا. میری اہلیہ نے بیعت کے بعد کمپیوٹر کی بیک گراؤنڈ پر حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر لگا دی. اس طرح میں جب بھی کمپیوٹر استعمال کرتا تو حضور کی تصویر دیکھتا. روزانہ انٹرنیٹ پر ایک مشہور مصری شیخ کا پروگرام سننا میرا معمول تھا. ایک دن اس کا خطاب سن رہا تھا کہ نیند کے غلبہ سے سو گیا اور خواب میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ چھڑی سے میری ٹانگ کو طرف لگا رہے ہیں. میری اہلیہ اور بچے حضور کے پیچھے کھڑے ہیں. پھر میرے بچے آگے آئے اور آپ کے ہاتھ کو دبایا کہ حضور بس کریں. حضور نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور چلے گئے. میں جاگ گیا. میرا جسم پسینے سے شرابور تھا. میں نے انٹرنیٹ کھولا تا شیخ صاحب کا خطاب سنوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ شیخ صاحب امام مہدی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. اس پر یقین ہو گیا کہ میں نے خواب میں واقعتاً امام مہدی کو ہی دیکھا تھا اور پھر بیعت کا فیصلہ کر لیا. اس طرح بہت سارے واقعات ہیں جو اس وقت بتانے تو مشکل ہیں.
ایک صاحب اردن سے لکھتے ہیں ہدایت صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پاس ایک بھائی مکرم ابو قاسم صاحب کو بھیجا جس نے مجھے حضرت مسیح موعود کی تعلیمات سے آگاہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کشتی نوح میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ کہتے ہیں خاکسار نے بیعت کے شروع میں رویا دیکھا کہ میں ایسی جگہ ہوں جہاں لوگ پانی میں ڈوب رہے ہیں، اور ان صاحب نے ہاتھ بڑھا کر مجھے پانی سے نکال لیا۔ پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا کہ آپ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ میں جماعت اردن سے محبت رکھتا ہوں۔ اس پر مجھے یقین ہو گیا کہ میں راہ راست پر ہوں۔ مراکش سے ایک صاحب لکھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ، مجھے لکھ رہے ہیں خط، کہ آپ کی خدمت میں دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ معلوم نہیں کہ ہمیں جو آپ کے لیے دعا کرنی چاہیے اس کا حق کر پاتے ہیں کہ نہیں، لہذا اس خط میں صرف یہ درخواست کروں گا کہ دعا کریں کہ خدا تعالیٰ آپ کے لیے پورے اخلاص سے دعا کرنے کی توفیق بخشے۔ پھر لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ ٹارگٹ مقرر کر رکھے ہیں، جن میں اہم ترین یہ ہے کہ میں خلافت کے قریب ترین ہوں اور سب سے زیادہ اطاعت اور وفا دکھانے والا ہوں، کیونکہ میرا یہ یقین ہے کہ خلافت سے قوی تعلق کے ذریعے مجھے ایسی عبادت کی توفیق ملے گی جیسے وہ چاہتا ہے۔ میرے اس ٹارگٹ کے لیے دعا کریں۔ اردن سے ایک خاتون ہیں، کہتی ہیں کہ میرے گھر والوں نے احمدیت کی وجہ سے میرا مقاطعہ کیا ہوا ہے۔ کبھی والدہ سے یا بھابھی اور بھائی سے فون پر بات ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ مجھے طلاق دلوانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے خیال میں میرے خاوند نے مجھے بہکایا ہے اور کافر بنایا ہے۔ وہ اس بات سے بڑے خوش ہیں کہ ابھی تک میری اولاد نہیں ہے، اور اس طرح امید لگائے بیٹھے ہیں کہ میں اپنے خاوند کو چھوڑ دوں گی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف اولاد ہی میاں بیوی میں بڑا رابطہ اور تعلق ہے۔ انہیں معلوم نہیں کہ دو شخصوں کے درمیان احمدیت سب سے قوی اور پختہ رابطہ ہے۔ کہتی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے احمدیت کی نعمت سے نوازا، اور اس نعمت کے شکر کے لیے اگر میں دن رات سجدے میں پڑی رہوں تو بھی شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ رشین ڈیسک بڑا اللہ تعالیٰ کی فضل سے یہ بھی کافی کام کر رہا ہے۔ تمام خطبات جو ہیں میرے اور جلسہ سالانہ کی تقاریر ہیں، مختلف جلسوں کی اجتماعات ہیں، انگریزی اردو کے خطابات ہیں، یہ ان کے خطابات کے تراجم علاوہ رشین ازبک اور قازق، کرغز، تاتاری، دری، فارسی زبان میں موصول ہونے والے، کہتے ہیں آپ کے خطاب کے نام، خطوط کا اردو ترجمہ بھی رشین ڈیسک کے سپرد ہے۔ ان کو ایک تو یہ ٹرانسکرائب کرتے ہیں، پھر ان کا زبان میں ترجمہ بھی کرتے ہیں، الفاظ وغیرہ کو بھجواتے ہیں، اور اس طرح انہوں نے مختلف کام کیے ہیں۔ فرینچ ڈیسک لٹریچر بھی اس کے علاوہ شائع کر رہے ہیں۔ فرینچ ڈیسک ہے دوران سال کتاب وفات مسیح قرآنی آیات کی روشنی میں اس کی طباعت ہوئی۔ اس کے علاوہ نظر ثانی مکمل ہو چکی ہے، اسلامی اصول کی فلاسفی نیا ایڈیشن، سوانح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، عیسائیوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے 10 پمفلیٹس، اور اس طرح اور بھی لٹریچر اس وقت ترجمہ ہو رہا ہے، تیار ہے۔ جماعت کی فرینچ ویب سائٹ کو 8,54,000 سے زائد لوگ وزٹ کر چکے ہیں، اور لوگ ویب سائٹ پر سوالات بھی کرتے ہیں جس کے ذریعے سے جس کا ای میل کے ذریعے سے جواب دیا جاتا ہے۔ بنگلہ ڈیسک براہین احمدیہ کے ہر 4 حصے کا ترجمہ مکمل بنگلہ میں ہو گیا ہے، اس کو فائنل کیا جا رہا ہے، اور 40 اور شہادت القرآن کے بنگلہ ترجمہ کی نظر ثانی کا مکمل ہو گیا ہے۔ MTA پر 42 گھنٹے کے لائیو پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام کے نتیجے میں بنگلہ دیش میں 52 بیعتیں بھی ہوئی ہیں، خطبہ جمعہ کے تراجم پیش کیے گئے ہیں، اور بھی کافی سوال جواب اور اعتراضوں کے جواب وغیرہ کے یہ کام کر رہے ہیں۔ ٹرکش ڈیسک حضرت مسیح علیہ السلام کی درج ذیل کتب کا ترکی زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ ایک غلطی کا ازالہ، ستارہ کیسریہ، رویداد جلسہ دعا، معیار المذاہب۔
اور کچھ اور لٹریچر بھی اس میں پر کام ہو رہا ہے. چینی ڈیسک قرآن کریم کی چینی زبان میں ترجمہ کے دوسرے ایڈیشن پر ابھی کام جاری ہے. نظر ثانی کے بعد ٹائپ سیٹنگ وغیرہ ہوگی. وکالت اشاعت روا نے کر دیا ہے یہ ٹائپ سیٹنگ کا کام. چند ماہ میں انشاءاللہ چھپ جائے گا یہ. اور اس طرح باقی لٹریچر کا بھی اضافہ ہو رہا ہے. پریس اینڈ میڈیا آفس دوران سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کے متعلق دنیا بھر میں 5000 سے زائد مضامین اور آرٹیکل شائع ہوئے مختلف اخباروں میں اور ملینز کی تعداد میں لوگوں تک پیغام پہنچا. گزشتہ سال کی نسبت یہ تعداد بہت زیادہ ہے. 190 خصوصی آرٹیکل پریس اینڈ میڈیا آفیسی کوششوں سے شائع ہوئے. جماعت کے حوالے سے 52 مختلف خبریں ٹی وی پر نشر ہوئیں مختلف دنیا کے ٹی ویز پر. نیشنل ریڈیو چینلز پر 57 انٹرویو نشر ہوئے. جرنلسٹ اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے 120 شخصیات کے ساتھ میٹنگز ہوئیں. دوران سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے میڈیا کی تمام مشہور آؤٹلیٹس پر جماعت احمدیہ کو کوریج ملی، جن میں بی بی سی ٹی وی، بی بی سی ریڈیو، بی بی سی ویب سائٹ، اسکائی نیوز، دی ٹائمز، گارڈین، آبزرور، ڈیلی ٹیلی گراف، سنڈے ٹائمز، ایل بی سی، اکانومسٹ وغیرہ شامل ہیں. بیلجیم اور فرانس میں ہونے والے واقعات کے بعد مختلف میڈیا فورمز پر متعدد انٹرویو ہوئے، جن میں اسلام کی خصوصی تعلیم کے بارے میں بتایا گیا. دوران سال کل 85 پریس ریلیز جاری کی. دنیا بھر کی جماعتوں کے حالات کے اور مسائل کے بارے میں رہنمائی کی انہوں نے. اس سال الاسلام ویب سائٹ کے ذریعے سے جو کام ہوا ہے اس میں رضاکار کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر نسیم رحمۃ اللہ صاحب کے ساتھ امریکہ، کینیڈا، پاکستان، بھارت، یو کے اور جرمنی سے کتب حضرت اقدس مسیح علیہ السلام اور ملفوظات آڈیو کتب کی صورت میں الاسلام اور ساؤنڈ کلاؤڈ پر دستیاب ہیں. گزشتہ سال ایک ویب سائٹ بھی انہوں نے بنائی تھی خلیفہ اسلام کے نام سے. اس میں مختلف پروگرام شامل کیے گئے ہیں. قرآن کریم کے اردو اور انگریزی تراجم و تفاسیر کے علاوہ 47 زبانوں میں تراجم آن لائن موجود ہیں. اس طرح خطبات نور مکمل، خطبات محمود کی 37 جلدیں، خطبات ناصر مکمل، خطبات طاہر کی 15 جلدیں آن لائن دستیاب ہیں. اور میرے بھی تمام خطبات مختلف 18 زبانوں میں آڈیو اور ویڈیو موجود ہیں. ریویو آف ریلیجنس جس کا اجرا حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے 1902 میں فرمایا تھا، اور اب اس کو 114 سال ہو گئے ہیں. اب اس کو اللہ تعالیٰ کی فضل سے جدید زمانے کے مختلف طریق اور ذرائع استعمال کرتے ہوئے اتنا اس کو تقریباً ایک ملٹی پلیٹ فارم پر لے آیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اس رسالے کے پرنٹ ایڈیشن ویب سائٹ، سوشل میڈیا، یوٹیوب اور دیگر نمائشوں کے ذریعے ایک کثیر تعداد تک اسلام کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے. ان مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے 10 لاکھ سے زائد لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچا. اس وقت اس رسالے کا پرنٹ ایڈیشن 3 ممالک یو کے، کینیڈا اور انڈیا سے شائع ہو رہا ہے، جن کی کل تعداد 16,000 بنتی ہے. مختلف ممالک کی جماعتوں نے اس کی خریداری کو بڑھانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس میں ابھی مزید گنجائش ہے. خدام احمدیہ کے لیے خصوصی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کو ٹارگٹ بھی دیے گئے ہیں. خدام احمدیہ کینیڈا کے تحت ریویو آف ریلیجنس کینیڈا ریسرچ ایسوسی ایشن بنائی گئی تھی. اس کے تحت 5 سمپوزیم منعقد کیے گئے. نیز مخالفین اسلام کے اعتراضات کے جوابات تیار کر کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر دیے گئے. اور خدام احمدیہ کینیڈا کی ٹیکنالوجی ٹیم نے ریویو آف ریلیجن کے موبائل ایپ بھی تیار کی ہے، جو بہرحال اس وقت ٹیسٹنگ کے مراحل میں ہے.
ریویو آف ریلیجنز کو سوشل میڈیا فیس بک اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر 15,000 سے زیادہ لوگ فالو کر رہے ہیں، اور ریویو آف ریلیجن کی یوٹیوب چینل کی کل سبسکرائبر کی تعداد 10,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ اس چینل کے ذریعے ممتاز مذہبی علماء اور دیگر بااثر شخصیات کے ساتھ نئے رابطے قائم ہوئے اور انہیں جماعت کا تعارف کروایا گیا۔ گزشتہ سال جلسہ سالانہ یوکے کے موقع پر ریویو ریلیجن کے تحت ایک نمائش لگائی گئی تھی، جس میں قرآن کریم کا 750 سالہ پرانا صحیفہ بھی رکھا گیا تھا، اس طرح ٹیورین شناؤٹ بھی رکھا گیا تھا۔ اس سال بھی یہ لگائی جا رہی ہے۔ اس نمائش کی کو میڈیاز میں کافی کوریج ملی تھی۔ ریویو آف ریلیجن کے متعلق بعض غیر جماعت دوستوں کے تاثرات۔ چارلی ہیبڈو کے واقعہ کے بعد ریویو آف ریلیجنس نے جو ریئیکشن ٹو چارلی ہیبڈو کے عنوان سے ایک خصوصی شمارہ شائع کیا تھا، جس میں میرا خطبہ جمعہ شائع کیا گیا تھا۔ اس ایڈیشن کو پڑھنے کے بعد رابرٹ پی ایلیسن، جو کہ گیمبیا کے دارالحکومت بانجل کے بشپ ہیں، اپنے خط میں لکھا، ایک افسوسناک واقعے کے بعد مسلمانوں اور مغرب میں رہنے والے عیسائیوں کے درمیان فاصلہ بڑھ گیا ہے اور فساد اور جھگڑے میں مزید اضافہ ہوا ہے، لیکن میں نے ریویو آف ریلیجنز میں امام جماعت احمدیہ کے بیانات پڑھے ہیں اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ امام جماعت احمدیہ نے نہایت موزوں اور معقول انداز سے صورتحال کا نقشہ کھینچا اور دونوں گروہوں کی غلطیوں کی نشاندہی کی، جبکہ باقی سارے لوگ یک طرفہ بیان دے رہے ہیں۔ ہماری دعائیں آپ کے لیے اور آپ کی پوری جماعت کے لیے ہیں۔ یورپ کے ایک بڑی میڈیا آرگنائزیشن بردا میڈیا نے، جس کا ہیڈ کوارٹر جرمنی میں ہے، اس کے چیف آپریٹنگ آفیسر الفریڈ ہینز صاحب نے کہا، میں نے ریویو آف ریلیجن جیسا رسالہ پہلے کبھی نہیں پڑھا۔ موصوف یہ جان کر بہت خوش ہوئے کہ اس رسالے کے جرمن ایڈیشن پر بھی کام ہو رہا ہے۔ کہنے لگے کہ وہ اس حوالے سے ہر ممکن مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ موصوف باقاعدگی سے اس حوالے سے اپنا تعاون فراہم کر رہے ہیں۔ یونیورسٹی آف وسکانسن اوشکوش کے ایک پروفیسر کیتھلین کورڈلیس ایک کتاب کی مصنفہ بھی ہیں، کہتی ہیں کہ موصوفہ کو یہ رسالہ بہت پسند آیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کشمیر میں ہجرت کے حوالے سے جو تحقیق پیش کی ہے، اس سے موصوفہ بہت متاثر ہوئیں۔ موصوفہ ارلی کرسچینٹی کے حوالے سے ایک کتاب لکھ رہی ہیں۔ اس کتاب کا پہلا چیپٹر مکمل ہونے کے بعد ہمیں بھجوایا اور درخواست کی کہ کیا اس کو ریویو ریلیجن میں شائع کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ کی سیاٹل یونیورسٹی نے قانون کے پروفیسر اور سینٹر فار گلوبل جسٹس کے ڈائریکٹر مسلمان طیب محمود صاحب، ان کے ساتھ ریویو ریلیجن کے مرکزی نمائندہ جو امریکہ کے دورے پہ گئے تھے، ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ریویو ریلیجن جیسا رسالہ ساری دنیا میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ میرے خیال میں اگر جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جائے تو یہ رسالہ مزید ترقی کر سکتا ہے۔ اگر آپ نوجوان نسل کو اس رسالے کا حصہ بنائیں تو وہ کافی جدت پیدا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح فلوریڈا یونیورسٹی کے پروفیسر نے بھی اس کا دلچسپی کا اظہار کیا۔ مختلف ممالک میں مقامی طور پر جو رسالوں کی اشاعت ہوئی، اس سال 126 ممالک سے موصول ہونے والی رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں جماعتوں اور ذیلی تنظیموں کے تحت 25 زبانوں میں 141 تعلیمی، تربیتی اور معلوماتی مضامین پر مشتمل رسائل و جرائد مقامی طور پر شائع کیے جا رہے ہیں۔ ایم ٹی اے انٹرنیشنل کے ذریعے سے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا کام ہو رہا ہے، اور اپنی پسند کے پروگرام بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس میں اس نئی صورت کے نتیجہ میں اس سال سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے ایم ٹی اے کی نشریات گزشتہ سالوں کی نسبت بہت وسعت پا گئی ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے نشریات بیک وقت دیکھنے والوں کی تعداد 5 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ ایم ٹی اے افریقہ بھی شروع ہوا ہے۔ 1 اگست 2016 کو اس کا افتتاح ہوا، آغاز ہوا، جو وہاں کی مقبول ترین سیٹلائٹ کے ذریعے 24 گھنٹے اپنی نشریات پیش کرے گا۔ اس چینل پر افریقہ کی ضروریات کے مطابق خصوصی پروگرام کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ اس چینل پر اصل آڈیو کے ساتھ بیک وقت 4 زبانوں کے تراجم نشر کرنے کی سہولت موجود ہے۔
ماریشس میں MT افریقہ کا پہلا اسٹوڈیو مکمل ہو چکا ہے، کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ گھانا میں وہاب آدم اسٹوڈیو بھی اپنی تکمیل کے مراحل میں ہے، تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ اس میں بھی جدید ترین آلات رکھے گئے ہیں، اس کا شمار گھانا کے بہترین اسٹوڈیوز میں ہوگا۔ پھر گھانا، نائجیریا، سیرالیون، تنزانیہ اور یوگنڈا میں باقاعدہ MTA کی ٹیمز بن چکی ہیں اور وہاں مختلف پروگرام ہوں گے۔ MTA گھانا کی ٹیم نے 8 سیریز کل 68 پروگرام ریکارڈ کیے ہیں، جو کہ نیشنل ٹی وی، GTV، سائن پلس پر شائع ہو چکے ہیں۔ اسی طرح نیشنل اوریجنل جلسہ سالانہ اور ذیلی تنظیموں کے سالانہ اجتماعات اور مختلف پروگرام وہاں دکھائے جا رہے ہیں۔ ان پروگراموں کے نتیجے میں بہت اچھا رد عمل دیکھنے میں مل رہا ہے۔ لوگ پروگرام دیکھ کر کالز کرتے ہیں۔ ایک صاحب لکھتے ہیں گھانا کے ویسٹرن ریجن سے، مسلمان ہیں، کہ میں آپ کی جماعت کے پروگرام بہت شوق سے دیکھ رہا ہوں۔ میرے نزدیک اسلام میں صرف جماعت احمدیہ ہی واحد فرقہ ہے جو اسلام کی حقیقی تعلیمات پر عمل پیرا ہے۔ میں نے اور بھی کئی فرقوں کے پروگرام دیکھے ہیں، لیکن جو تعلیمات آپ پیش کرتے ہیں یقیناً وہی حقیقی اسلامی تعلیمات ہیں۔ انشاءاللہ میں بھی آپ کی جماعت میں شامل ہو جاؤں گا۔ ایک عیسائی گھانا سے لکھتے ہیں، میں مذہباً عیسائی ہوں اور اکثر عیسائی مسلمان ممالک ہونے والے واقعات کی وجہ سے اسلام سے نفرت کرتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے پروگرام دیکھ کر مجھے حقیقی اسلامی تعلیمات سے واقفیت ہوئی ہے کہ اسلام تو کسی قسم کی دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا۔ اب جو بھی اسلام کے خلاف بات کرے تو میں اسلام کا دفاع کرتا ہوں۔ بورکینا فاسو میں امسال پہلے لوکل جماعتی ٹی وی چینل کا افتتاح ہوا اور 3 مارچ 2016 کو لوکل MTA چینل کی ٹیسٹ ٹرانسمیشن کا آغاز کیا اور 3 جولائی 2016 کو اس ٹی وی چینل کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ اس پر صبح 5:30 سے لے کر رات 12 بجے تک نشریات جاری رہتی ہیں۔ اس چینل پر زیادہ تر MTA انٹرنیشنل سے پروگرام لے کر نشر کیے جاتے ہیں، لیکن روزانہ تقریباً 3 گھنٹے لوکل یا فرینچ زبان میں تیار کردہ پروگرام پیش کیے جاتے ہیں۔ ہر ہفتے خطبہ جمعہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس ٹی وی چینل کی نشریات 12,50,000 لوگوں تک پہنچتی ہیں اور کافی لوگوں میں یہ مقبول ہو رہا ہے۔ گواڈیلوپ کے مربی لقمان صاحب لکھتے ہیں کہ اس سال جب مارتینک کا دورہ کیا تو وہاں ایک دوست شہبان رمزی صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ موصوف ویسے سیرین ہیں لیکن گزشتہ 15 سال سے اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ مارتینک میں مقیم تھے۔ شہبان صاحب نے بتایا کہ وہ مسلمانوں کی حالت دیکھ کر بہت پریشان تھے اور اسی وجہ سے مسلمانوں کے نماز سینٹر میں جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن بذریعہ انٹرنیٹ جماعت کا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ دعویٰ کا علم ہوا، جس پر انہوں نے جماعت کے بارے میں ریسرچ کرنا شروع کر دی، MTA دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے الحوار المباشر کے تمام پروگرام جو YouTube پر موجود تھے وہ دیکھے اور جماعت کی عربی ویب سائٹ سے حضرت مسیح علیہ السلام کی کتبوں کا مطالعہ بھی کیا۔ اس طرح دورے کے دوران موصوف کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے فوراً بیعت کر لی۔ اسی طرح اور بہت سارے واقعات ہیں MTA کے ذریعے سے بیعتوں کے۔ احمدیہ ریڈیو اسٹیشنز ہیں۔ اس وقت جماعت احمدیہ کے اپنے ریڈیو اسٹیشن کی تعداد 20 ہو چکی ہے، جن میں سے مالی میں 15 ہیں، بورکینا فاسو میں 4، سیرالیون میں 1 اور ریڈیو اسٹیشن پر مالی میں 10 ریڈیو اسٹیشن پر روزانہ 18 گھنٹے اور 5 ریڈیو اسٹیشن پر روزانہ 11 گھنٹے کی نشریات پیش کی جاتی ہیں۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کافی کام ہو رہا ہے۔ UK میں اس سال جماعتی ریڈیو اسٹیشن وائس آف اسلام کے نام سے شروع ہوا، اس کو بھی اب سننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ کانگو کنشاسا سے ایک نومبائے رمضان صاحب لکھتے ہیں کہ میں پہلے سمجھتا تھا کہ جماعت احمدیہ بھی ایک دہشت گرد جماعت ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ جماعت میں داخل ہونے کے لیے
اپنے خون سے بیعت لکھنا پڑتی ہے، مگر ریڈیو پر احمدیوں کا پروگرام سن کر اور آج جلسہ سالانہ میں شامل ہو کر میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج سے میں احمدیت کا سپاہی ہوں۔ کانگو برازیل سے معلم صاحب لکھتے ہیں، داؤد صاحب کہ ہم نے اپنے علاقے میں ریڈیو پر جہاد کے موضوع پر ایک پروگرام کیا۔ پروگرام کے بعد ایک دوست موہانی مورس نے فوراً فون کر کے کہا کہ ہم نے آپ کا پروگرام سنا ہے اور ہمیں بہت پسند آیا ہے، لیکن ہمیں ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، ہم اسلام کے بارے میں ٹی وی پر کچھ اور دیکھتے ہیں اور آپ کچھ اور بتا رہے ہیں، آپ ہمارے گاؤں میں آئیں اور ہمیں یہ سمجھائیں۔ چنانچہ پروگرام کے مطابق ان کے گاؤں میں جو کہ 60 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا پہنچے۔ اس شخص نے ہمارا اچھا استقبال کیا، اپنے گاؤں کے لوگوں کو بلایا، اسلام کے بارے میں جس نے کچھ پوچھنا ہے پوچھے۔ چنانچہ ہم نے وہاں جہاد کے بارے میں جماعت کا موقع بتایا، اسلام کا موقع بتایا اور پھر اسلام کی حسین تعلیم امن کے بارے میں پیش کی۔ اس کے نتیجے میں ان کے سمیت 30 بیعتیں ہوئیں۔ دیگر ٹی وی پروگرام بھی چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ 24 گھنٹے نشریات کے علاوہ 77 ممالک میں ٹی وی اور ریڈیو چینل کے ذریعے سے اسلام کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ اس سال 2636 ٹی وی پروگراموں کے ذریعے 1430 گھنٹے وقت ملا اور 13,258 گھنٹوں پر مشتمل 12,000 ریڈیو اسٹیشنوں کے ذریعے سے 13,000 سے اوپر گھنٹوں پہ وقت ملا اور 12,000 سے اوپر پروگرام نشر ہوئے۔ ٹی وی اور ریڈیو کے ان پروگراموں کے ذریعے محتاط اندازے کے مطابق 60 کروڑ سے زائد افراد تک پیغام حق پہنچا۔ اخبارات میں جماعتی خبروں اور مضامین کی اشاعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجموعی طور پر 4,651 اخبارات نے 6,272 جماعتی مضامین، آرٹیکل اور خبریں شائع کیں۔ ان اخبارات کے قارئین کی مجموعی تعداد تقریباً 64 کروڑ 79 لاکھ سے اوپر بنتی ہے۔ امیر صاحب فرانس لکھتے ہیں کہ فرانس کے شہر اسٹراسبرگ میں کافی عرصے سے نمائندوں اور اعلیٰ حکام سے رابطے کی کوشش کی جا رہی تھی، مگر کوئی کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن کسی مخالف نے ہمارے مشن ہاؤس میں سور کی 2 کٹی ہوئی ٹانگیں پھینک دیں۔ اس واقعے کے بعد اخبار DNA کی نمائندہ صحافی سے رابطہ ہوا، وہ مشن ہاؤس آئیں اور انہیں جماعت کا تفصیلی تعارف کرایا گیا اور لٹریچر دیا گیا، میری کتاب بھی دی گئی ان کو۔ چنانچہ موصوفہ نے اخبار کے تقریباً آدھے سے زیادہ صفحے پر میری تصویر کے ساتھ مضمون شائع کیا۔ یہ اخبار اس ریجن کا سب سے بڑا اخبار ہے، اس کے قارئین کی تعداد 1,60,000 سے زیادہ ہے۔ اس طرح انٹرنیٹ اور موبائل پر بھی پڑھنے والوں کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہے۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک بڑی تعداد تک جماعت کا پیغام پہنچا اور بعض اعلیٰ حکام جن میں نیشنل اور صوبائی ممبرز آف پارلیمنٹ اور سینیٹرز اور دیگر عہدیدار شامل تھے، ان کے ساتھ رابطہ ہوا۔ تحریک وقف نو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال واقفین نو کی تعداد میں 3,441 کا اضافہ ہوا ہے۔ اس اضافے کے بعد واقفین کی کل تعداد 60,259 ہو گئی ہے۔ اس میں دنیا بھر کے 111 ممالک سے واقفین شامل ہیں۔ لڑکوں کی تعداد 36,437 ہے، لڑکیوں کی تعداد 23,822 ہے اور تعداد کے لحاظ سے پاکستان اور بیرون پاکستان کا موازنہ اس طرح ہے کہ پاکستان کے واقفین نو کی مجموعی تعداد 31,401 ہے، جبکہ بیرون پاکستان کی یہ تعداد 28,858 ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ واقفین پیش کرنے والی جماعتوں میں اول روا ہے، جس کے 10,000 سے اوپر واقفین ہیں۔ بیرون پاکستان زیادہ واقفین پیش کرنے والے ممالک میں پہلے نمبر پر جرمنی ہے، جن کے 7,000 سے اوپر واقفین ہیں، پھر انگلستان ہے جن کے 5,000 سے اوپر واقفین ہیں، پھر انڈیا ہے جہاں 4,000 سے اوپر واقفین ہیں، اور اس کے بعد دوسرے ہیں۔ شعبہ مخزن تصاویر ہے، یہ بھی اچھا کام کر رہا ہے، جماعتی تاریخ کو تصویروں کے ساتھ محفوظ کر رہا ہے اور اس میں بھی نئی اچھی ایڈیشن ہوئی ہے۔ احمدیہ آرکائیو اینڈ ریسرچ سینٹر ہے، اس میں بھی نیا کام شروع ہوا ہے اور مختلف جگہوں سے پرانی تاریخ کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، پرانے تبرکات کو بھی محفوظ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
اور نئی نئی معلومات پرانی تاریخ ہے لائبریریوں سے جمع کی جا رہی ہے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی. مجلس نصرت جہاں اس اسکیم کے تحت افریقہ کے 12 ممالک میں 36 ہسپتال اور کلینک کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ 5 ہومیوپیتھک کلینک بھی کام کر رہے ہیں. ان ہسپتالوں میں ہمارے 41 مرکزی ڈاکٹرز اور 15 مقامی ڈاکٹر خدمت سر انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ 13 ممالک میں ہمارے 714 ہائر سیکنڈری اسکول، جونیئر سیکنڈری اسکول اور پرائمری اسکول کام کر رہے ہیں، جن میں ہمارے 17 مرکزی اساتذہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں. امیر صاحب گھانا لکھتے ہیں کہ ہمارے ہسپتال خدمت کے میدان میں بہت نمایاں ہیں، جس کے حکومت گھانا نے ہمیشہ ان سے ہسپتالوں خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے. اس سال ہمارے ہسپتالوں میں کل 2,04,059 مریضوں کا علاج کیا گیا، جس میں سے 2,929 مریضوں کا مفت علاج کیا گیا. ان ہسپتالوں میں جو بڑے آپریشن کیے گئے ان کی تعداد 3,000 سے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. انٹرنیشنل ایسوسیشن آف احمدی آرکیٹیکٹس اینڈ انجینئرس، ان کے ذریعے سے بھی بعض پروجیکٹ چل رہے ہیں. کم قیمت پر بجلی پیدا کرنے کے متبادل ذرائع، پینے کے لیے صاف پانی مہیا کرنا اور دوسرے پروجیکٹ. اس سال 149 پمپ جاری لگائے گئے، جن میں برکینا فاسو کے 51، مالی 47، یوگنڈا 35 اور اس طرح دوسرے ممالک کے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجموعی طور پر 1704 واٹر پمپ افریقہ کے دور دراز مقامات پر لگ چکے ہیں. اس وقت مزید 203 جگہوں پر پمپ لگ رہے ہیں، جن سے 15 سے 17 لاکھ افراد تک پینے کا صاف پانی پہنچے گا. سولر سسٹم کا استعمال کیا جا رہا ہے، مختلف افریقی ممالک میں لگائے جا رہے ہیں، بجلی پہنچائی جا رہی ہے. اس کے ذریعے سے ماڈرن ولیج کے قیام کی کوشش کی جا رہی ہے. افریقہ کے 8 ممالک میں 16 ماڈل ولیج کی تعمیر ہوئی ہے، اور ابھی اور آگے مزید بنائے جا رہے ہیں. الاڈا ریجن میں سویو ماڈل ولیج کے افتتاح کے موقع پر الاڈا کمیون کے میئر نے کہا کہ مجھے یہاں آ کر خوشی ہوئی ہے. میں اپنے علاقے میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور جماعت احمدیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس ماڈل ولیج کی تعمیر سے اس گاؤں کے بہت سے مسائل حل ہو گئے ہیں. یہ جماعت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. یہ موقع خدا کا بھی شکر کرنے کا ہے جس نے جماعت کو یہ توفیق دی. اس جماعت کو یہ احساس ہے کہ اکیلے شخص کی خوشی کوئی معنی نہیں رکھتی، اس لیے انہوں نے اجتماعی مسائل حل کر کے بہت سارے لوگوں کو خوشی دی ہے، اور یہی حقیقی خوشی ہے کہ اسی وجہ سے جماعت احمدیہ اس غریب عوام کی بہبود کے لیے کام کر رہی ہے. اسی طرح پینے کا پانی، صاف پانی مختلف جگہوں پہ مہیا ہوا، لوگوں کے بڑے خوشی کے اظہار ہوتے ہیں. ایک بینن سے مبلغ لکھتے ہیں کہ جماعت کے منہ میں 1.5 سال قبل مخالفین نے گاؤں کے کنویں سے احمدیوں کا پانی بند کر دیا تھا. ایک احمدی خاتون کو پانی بھرتے مارا اور اس کو پانی سے بھرا ہوا ٹب بھی توڑ دیا. اس کے بعد اس گاؤں میں جماعت نے بھی ایک کنواں بنوایا. اب گزشتہ ماہ اطلاع ملی ہے کہ غیر احمدیوں کو وہ کنواں جس سے انہوں نے احمدیوں کو پانی بھرنے سے روکا تھا وہ خشک ہو گیا ہے، اور گاؤں والوں نے متعدد بار ماہرین بھی بلوائے اور اس کی صفائی اور مرمت بھی کروائی، مگر پانی نہیں نکلا. ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کے نیچے کا پانی خشک ہو چکا ہے. اب یہ غیر احمدی ہمارے کنویں سے پانی بھرنے آتے ہیں اور احمدی اثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے غیر احمدیوں کو پانی بھرنے کے لیے ترجیح دیتے ہیں. احمدی کو یہ نمونہ دیکھ کر اب گاؤں والوں کے جماعت کے حق میں ہو رہے ہیں. ہیومینٹی فرسٹ گزشتہ 22 سال سے قائم ہے، دنیا کے 49 ممالک میں رجسٹر ہو چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے افات میں اور دوسرے عام پروگراموں میں جو جاری پروگرام ہیں ان میں اچھا کام انجام دے رہی ہے. چیریٹی واک کے ذریعے سے بھی مختلف تنظیمیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھی چیریٹی جمع کرتی ہیں اور پھر مقامی چیریٹیز کو بھی اور ہیومینٹی فرسٹ کو بھی مہیا کرتی ہیں. فری میڈیکل کیمپس بھی لگائے جا رہے ہیں. اس سال انڈونیشیا، انڈیا، بینن اور مختلف ممالک میں فری میڈیکل کیمپ کے ذریعے سے 97,213 سے زائد مریضوں کا مفت علاج کیا گیا. آنکھوں کے فری آپریشن دوران سال اس پروگرام کے تحت 1,400 آپریشن کیے گئے، اور اب تک اس پروگرام کے تحت 12,000 سے زائد افراد کے آنکھوں کے آپریشن کیے جا چکے ہیں. خون کے عطیہ کے لیے بھی
انڈیا میں بھی کام ہو رہا ہے اور امریکہ میں بھی اور دوسرے ممالک میں بھی. قیدیوں سے رابطہ اور ان کی خبر گیری کا کام بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑھ رہا ہے اور اس کا بھی نیک اثر ہو رہا ہے حکومت کو بھی اور جیل کے محکمے پہ بھی اور قیدیوں پر بھی. نومبائن سے رابطے کی بحالی رپورٹ جو ہے وہ یہ ہے جو بہت سارے رابطے ٹوٹ گئے تھے، ضائع ہو گئے تھے. گانا نے اس سال 26,763 نومبائن سے رابطہ بحال کیا. بکینا فاسو نے 23,000 سے اوپر نومبائن سے رابطہ بحال کیا. نائجیریا نے 21,000 سے اوپر، مالی نے 11,000 سے اوپر، آئیوری کوسٹ نے 9,000 سے اوپر، سیرا لیون نے 5,000 سے اوپر، اس طرح گینی بساؤ 5,000 سے اوپر، کینیا 4,000 سے اوپر، نائجیریا 3,000 سے اوپر، سینیگال تقریباً 3,000، بینن بھی 2,000 سے اوپر، ٹوگو نے 2,000، تنزانیہ بھی، اور اس طرح باقی ممالک ہیں. نومبائن کے لیے تربیتی کلاسز اور فریشر کورسز کا انعقاد ہوا. 5,092 جماعتوں میں تربیتی کلاسز، تعلیمی کلاسز اور ریفریشر کورس کیے گئے نومبائن کی تربیت کے لیے، جن میں شامل ہونے والے افراد کی تعداد 3,41,132 ہے. اور اس کے علاوہ شامل ہونے والے نومبائن کی تعداد 1,14,000 ہے. ان کلاسز میں 1,863 اماموں کو ٹریننگ دی گئی. امسال ہونے والی بیعتیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال جو بیعتوں کی تعداد ہے وہ 5,84,000 سے اوپر ہے. 119 ممالک سے تقریباً 303 اقوام احمدیت میں داخل ہوئیں. سب سے زیادہ 119 ممالک میں بیعتیں ہوئی ہیں، جن میں سب سے زیادہ تعداد پہلے نمبر پر مالی ہے جہاں 1,40,000 سے اوپر بیعتیں ہوئی ہیں. پھر نائجیریا کی بیعتوں کی تعداد 70,000 سے اوپر ہے. نائجر میں 61,000 سے اوپر ہے. گنی کناکری میں 51,000 سے اوپر ہے. سیرا لیون میں 50,000 سے اوپر ہے. بینین میں بھی 49,000 سے اوپر ہے. کیمرون کی 32,000 سے اوپر ہیں. بکینا فاسو 27,000 سے اوپر ہیں. سینیگال 25,000 سے اوپر. آئیوری کوسٹ 14,000 سے اوپر، اور اس طرح مختلف ممالک ہیں. سینیگال کی سرحد کے قریب جو واقعات بعض ہوئے ہیں بیعتوں کے بتاتا ہوں کہ سینیگال کی سرحد کے قریب ایک بڑے شہر کائی میں جماعت احمدیہ کو ریڈیو لگانے کی توفیق ملی، جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے سینیگال اور موریتانیہ کے بعض حصوں میں بھی سنا جاتا ہے. وہاں ریڈیو کے پروگراموں کے نتیجے میں ایک آدمی محمد امین کناتے صاحب سے رابطہ ہوا. موصوف محمد امین نے اپنے خواب بیان کرتے ہوئے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ مشرق کی طرف سے آگ نکلی ہے، جس کی وجہ سے لوگ مغرب کی طرف بھاگ رہے ہیں. ان بھاگنے والوں میں چینی، جاپانی اور ہر رنگ و نسل کے لوگ ہیں. چنانچہ وہ بھی گھبراہٹ میں بھاگ کر خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جاتے ہیں، جہاں سے اس طرح نیچے گرتے ہیں گویا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گرے ہوں، اور ساتھ ہی ان کو زور سے آواز آتی ہے، احمد احمد. موصوف بھی خواب میں یہ الفاظ دہراتے ہیں اور اسی کیفیت میں ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. اس خواب کے چند دن بعد موصوف نے اتفاقاً جماعت کا ریڈیو سنا، جس پر امام مہدی کی آمد کے حوالے سے پروگرام چل رہا تھا. جب مبلغ نے کہا کہ امام مہدی آ گئے اور ان کا نام غلام احمد ہے، تو فوراً ان کے دل نے کہا کہ یہ تو وہی خواب پوری ہو رہی ہے.
نائجر کے مبلغ لکھتے ہیں کہ نیامی شہر کے 3 پڑھے لکھے احباب کو بیت کی توفیق ملی. بیت سے قبل تینوں نے جماعتی لٹریچر کا کافی مطالعہ کیا. ان بیت کرنے والوں میں سے ایک گویتا ادریس صاحب ہیں، پیشے کے اعتبار سے ٹیچر ہیں. موصوف نے بتایا کہ بیت کرنے کے بعد ان کے دل میں ایک خلش تھی کہ کہیں راستہ کا انتخاب غلط تو نہیں ہو گیا. چنانچہ اس کشمکش میں رات دعا کر کے سویا کہ اے اللہ تو ہی میری رہنمائی کر. اسی رات خواب میں دیکھا کہ میں مسجد کے باہر کھڑا ہوں اور انہوں نے مجھے مسجد سے باہر آتے ہوئے دیکھا اور مسافر کا شرف کہتے ہیں مجھے آپ نے بخشا، اور کہتے ہیں کہ خواب کے بعد مجھے دلی سکون ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی کر دی اور مجھے سچائی کا راستہ دکھا دیا ہے. اسی طرح کرغزستان سے ایک دوست ہیں، وہ عبدالرسول صاحب کہتے ہیں کہ یونس صاحب کی شہادت دسمبر 2015 میں ہوئی تھی. وہاں کرغزستان کے احمدی کو شہید کیا گیا تھا. کہتے ہیں کہ اور میں نے جنوری 2016 میں خواب میں شہید مرحوم کو دیکھا. میں نے دیکھا کہ میں مکہ مکرمہ میں حج کر رہا ہوں. اسی دوران یونس جان شہید نظر آتے ہیں اور مجھ سے میرا حال پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری جماعت ٹھیک ٹھاک ہے. سوال پوچھتے ہیں. میں نے ان کو کوئی جواب تو نہ دیا، لیکن جب میں نیند سے بیدار ہوا تو اس خواب کا مجھ پر بہت زیادہ اثر ہوا. اسی وجہ سے میں نے بیعت کرنے کا فیصلہ کر لیا اور 18 جنوری 2016 کو بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو گیا. ہم کینیڈا سے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ ایک سنی نوجوان شجاع صاحب تقریباً 2 سال سے جماعت کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے. ان کی ہر قسم کی علمی رہنمائی کی لیکن کوئی تسلی نہیں ہو رہی تھی. موصوف عمرہ پر بھی گئے، وہاں بھی دعا کی. اسی طرح گزشتہ سال UK کے جلسے پہ بھی آئے، جمعہ وغیرہ بھی ہمارے ساتھ پڑھ لیتے تھے لیکن بیعت کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. اس سال جنوری میں ایک دن اچانک فون کیا کہ میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا، بیعت کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ بیعت کرنے سے قبل موصوف نے کہا کہ رات دعا کر کے سویا تو خواب میں مجھے کہا گیا کہ اس کام کو 6 ماہ سے زائد نہیں لگنے چاہیے تھے، تم نے کیوں اتنی دیر کر دی؟ اور یہ پیغام کافی ناراضگی لیے ہوئے تھا. اب اگر بیعت نہ کرتا تو خدا تعالیٰ نے سزا دینی تھی، اس لیے بڑی مشکل سے صبح کا انتظار کیا. فرینچ گیانا سے ہمارے مربی انچارج لکھتے ہیں کہ نیشنل صدر کی ہمشیرہ اکثر کہتی تھیں کہ وہ عیسائی مذہب سے مطمئن نہیں ہیں. قریباً گزشتہ 3 سال سے جماعتی لٹریچر کا مطالعہ کر رہی تھیں اور ہماری دعوت اور مختلف جماعتی پروگراموں میں شامل. ایک دفعہ ہمارے مشن ہاؤس میں آئیں تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ہستی پر تو ایمان رکھتی ہیں، اس لیے پوری توجہ سے دعا کریں اور اسی ہستی سے رہنمائی حاصل کریں کہ سچ کیا ہے. چنانچہ انہوں نے دعا شروع کر دی کہ اگر جماعت احمدیہ سچوں کی جماعت ہے تو میری بھی رہنمائی کر تاکہ میں بھی جماعت میں شامل ہو جاؤں. قریباً 1 ہفتے کے بعد موصوفہ نے خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیکھا کہ ایک ساتھ کھڑے ہیں اور ایک ساتھ ہی فرینچ گیانا کے دونوں مبلغین یعنی صدیق منور صاحب اور بشارت صاحب کو دیکھا. موصوفہ کہتی ہیں کہ جب میں بیدار ہوئی تو میں خوشی سے رو رہی تھی اور میرے جسم پر لرزہ طاری تھا. میں بہت خوش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی فرما دی. خطبات کے ذریعے سے بعض لوگ پہ اثر ہوتا ہے، بیعتیں کرتے ہیں. امیر صاحب گیمبیا کہتے ہیں کہ گاؤں کیرنوگور میں جماعت احمدیہ قیام عمل میں آیا تو ایک دوست الحاجی فائے صاحب نے جماعت کی شدید مخالفت کی. جماعتی لٹریچر کو ہاتھ تک لگانا بھی گوارہ نہیں کرتے تھے، لیکن ہمارے دائیں نے لڑنا ہمت نہیں ہاری اور مسلسل انہیں تبلیغ کرتے رہے. ایک دن گاؤں میں نومائن کے لیے تربیتی کلاس کا پروگرام رکھا گیا. ہمارے دائیں اللہ نے موصوف کو اس بات پر منا لیا کہ وہ بے شک کوئی کتاب نہ پڑھیں مگر ایک دفعہ ہمارے ساتھ مشن ہاؤس چلے جائیں اور ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیں. ہم وہاں آپ کو کوئی تبلیغ نہیں کریں گے اور نہ ہی آپ سے اس موضوع پر بات کریں گے، آپ صرف پروگرام میں شامل ہو کر ہماری باتیں سن لیں. چنانچہ موصوف جب مشن ہاؤس آئے تو کہنے لگے میں نے آپ کی کلاس میں شامل نہیں ہونا، میں یہاں ٹی وی والے کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ لیتا ہوں.
اس پر انہیں ٹی وی والے کمرے میں بٹھا کر ٹی وی پر MTA لگا دیا گیا اور انہیں وہیں چھوڑ کر باقی سارے لوگ کلاس میں شامل ہونے کے لیے مسجد چلے گئے. اس دوران موصوف نے MTA پر میرا خطبہ سنا. کلاس کے بعد جب ان سے بات ہوئی تو کہنے لگے کہ یہ شخص کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا, اس لیے میرے لیے ممکن نہیں کہ اب پیٹھ پھیروں. چنانچہ موصوف اپنے خاندان کے 10 افراد سمیت جماعت میں داخل ہو گئے. جلسہ سالانہ قادیان 2015 کے موقع پر جو خطاب تھا میرا وہ نشر ہوا تو کانگو کے شہروں میں سنا جا رہا تھا. بن کینگے صاحب ایک ٹی وی کمرشل ڈائریکٹر ہیں, انہوں نے اپنے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ امام جماعت احمدیہ کے خطابات نے اسلام کے متعلق ہمارے سامنے بالکل ایک نیا زاویہ نگاہ رکھا ہے. جو مجھے جانتے ہیں, جو لوگ مجھے جانتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ میں خواہ متاثر ہونے والوں میں سے نہیں ہوں, لیکن امام جماعت احمدیہ کے خطابات سن کر میں کہتا ہوں کہ بہت جلد ساری دنیا اس پیغام کو ماننے پر مجبور ہو جائے گی. کیمرون کے ویسٹرن ریجن کے شہر کے گنووائے نے ہمارے مولم کو کہا کہ میں MTA پر خطبہ سنتا ہوں اور یہ خطبات ایسے ہوتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بولے جا رہے ہیں. مخالفین کے پروپیگنڈے کے نتیجے میں بیعتیں. پنجاب انڈیا کے گاؤں کے ایک شیخو پورہ کے میں ایک دوست پردیپ صاحب کافی عرصے سے زیر تبلیغ تھے مگر بیعت نہیں کی ہوئی تھی. ایک دن مقامی جماعت کے ایک وفد نے ان سے ملاقات کی. ابھی ان سے گفتگو کا آغاز ہی ہوا تھا کہ وہاں 2 دیوبندی مولوی چندہ لینے کی غرض سے پہنچ گئے. ان مولویوں سے وہاں قریباً 2 گھنٹے قریب اختلافی مسائل پر گفتگو ہوئی. دونوں مولوی لاجواب ہو کر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. اس بات کا پردیپ صاحب پر بہت گہرا اثر ہوا. چنانچہ انہوں نے اپنی پوری فیملی کے ساتھ بیعت کر کے سلسلہ میں شمولیت اختیار کر لی. بیعت کے تعلق میں بعض اور ایمان افروز واقعات. کانگو برازیل سے معلم لکھتے ہیں یوسف صاحب کہ ہم نے اپنے جلسہ سالانہ میں اتھارٹیز کے علاوہ چرچ کے پادریوں کو بھی مدعو کیا تھا. ایک پادری جو ہماری ایک جماعت کی اسی میں رہائش پذیر ہے اور اسی گاؤں میں ایک چرچ میں تعینات ہے, وہ بھی ہمارے جلسے میں مدعو تھا. حضرت عیسیٰ کے بارے میں جماعت کا موقف سن کر بہت متاثر ہوا اور جاتے ہوئے اپنے ساتھ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کتاب بھی لے گیا. چند دن کے بعد یہ پادری دوبارہ ہمارے پاس آیا اور کہا کہ میں نے بہت سوچا ہے اور آپ کو ہی حق پر پایا ہے, میں آپ کی جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہوں. مجھے موصوف نے بیعت کر لی اور پھر اپنی فیملی کو بھی تبلیغ کی اور وہ بھی جماعت میں شامل ہو گئے. بے شمار واقعات ہیں تو بیان کرنے تو بہت مشکل ہیں. نومبائن کو احمدیت چھوڑنے کی دھمکیاں, مخالفت, مال اور مدد کا لالچ اور نومبائن کی ثابت قدمی. امیر صاحب بینن لکھتے ہیں کہ جماعت کی ترقی کو دیکھتے ہوئے معاندین احمدیت اور حاسدین بھی میدان میں اترے ہوئے ہیں. جہاں بھی جماعت کا پودا لگتا ہے اور لوگ اسلام کو قبول کرتے ہیں, مولوی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور نومبائن کو لالچ دیتے ہیں اور ڈراتے دھمکاتے ہیں. اسی طرح کا ایک واقعہ امسال جنوری میں پراکو ریجن کے ایک نئی جماعت میں پیش آیا.
مولویوں نے اس گاؤں میں بڑا اکٹھ کیا اور 9 بھائی کو مختلف لاچیاں دیں کہ احمدیت چھوڑ دیں. جب جماعت کے افراد نے ان کی باتوں میں کوئی توجہ نہ دی تو کہنے لگے جماعت احمدیہ نے اگر آپ کو مسجد بنا بھی دی تو آپ سے ساری زندگی چندے کے نام پر پیسے مانگتے رہیں گے. انہوں نے نیا نبی بنا لیا ہے, شریعت کو تبدیل کر دی ہے, اور جماعت احمدیہ جہاد کو نہیں مانتی. اس قسم کی باتوں کے ساتھ ان کو تنگ کرتے رہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے نومائن نے ان کی ایک نہ سنی اور انہوں نے وہاں سے نکال دیا. امیر صاحب فرانس لکھتے ہیں, خاتون رام زینبہ صاحبہ کو اپنی بہن کے سسرال کی طرف سے احمدیت کا پیغام ملا. انہوں نے جب مزید تحقیق کی تو ان پر حضرت مسیح علیہ السلام کے دعویٰ کی سچائی واضح ہونا شروع ہو گئی. وہ کہتی ہے کہ مجھے یہ دور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرح نظر آنے لگا. میری نمازوں میں نمایاں فرق پڑ گیا. چنانچہ ایک دن میں نے بیعت کر لی. بیعت کے وجہ سے میرے سسرال شدید مخالفت کرنے لگے اور میرے خاوند نے مجھے 3 بچوں سمیت گھر سے نکال دیا. مصر کی ایک خاتون ہے, کہتی ہیں میں احمدی ہوں. ایک غیر احمدی لڑکا میرا یونیورسٹی فیلو اور شریف نفس انسان ہے. اس نے میرا رشتہ مانگا. میں نے اور میرے والد صاحب نے اس کو احمدیت کے بارے میں بتایا اور 2 کتابیں پڑھنے کے لیے دیں, لیکن وہ قائل نہ ہوا اور مجھے احمدیت چھوڑنے کے لیے کہا, لیکن میں نے انکار کر دیا اور دین کو دنیا پر ترجیح دی. امیر صاحب اسپین لکھتے ہیں کہ موریتانیہ کے 9 بھائی نو صاحب 2012 میں احمدی ہوئے تھے. ان کے سسر نے ان کی بیوی کو ان کے احمدی ہونے کی وجہ سے اپنے گھر بلوا کر ان سے رشتہ ختم کر لیا. اس پر اس 9 بھائی نے کہا کہ احمدی ہونے کی وجہ سے اگر میری بیوی میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو نہ رہے, مجھے کوئی بھی احمدیت سے پیچھے ہٹا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کی فضل سے وفا اخلاص میں آگے بڑھ رہے ہیں. تنزانیہ کے لوکل مولم لکھتے ہیں کہ شیانگا ریجن میں اللہ تعالیٰ کی فضل سے جماعت کافی ترقی کر رہی ہے. وہاں کے ریجنل کمشنر صاحب نے کہا مجھے پتہ ہے کہ شیانگا کے لوگ زیادہ تر بے دین ہیں, مگر پھر بھی احمدیت کے پیغام سے کافی متاثر ہو رہے ہیں اور احمدیت قبول کر رہے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ احمدیت کی وجہ سے ان میں ایک نیک روحانی تبدیلی آ رہی ہے. آپ لوگ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ شیانگا کے تمام لوگوں تک آپ کا پیغام پہنچ جائے, کیونکہ آپ جو دین سکھا رہے ہیں اس سے لوگ مہذب بنتے جا رہے ہیں اور اس کے نتیجہ میں جرائم وغیرہ کی شرح میں کمی آ رہی ہے. کانگو کے جماعت کے 9 بھائی کہتے ہیں پہلے میں تعویذ وغیرہ کو مانتا تھا, لیکن جب سے میں نے اسلام احمدی کی تعلیم کو مانا ہے اور عبادت شروع کی ہے, مجھے سمجھ آئی ہے کہ میں بھٹکا ہوا تھا. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے وہ راستہ لیا ہے جو خدا کی طرف جاتا ہے. دعوت اللہ میں روکیں ڈالنے والوں کا انجام. مایوٹے سے مبلغ سلسلہ لکھتے ہیں کہ مایوٹے میں جماعت کو کافی مخالفت کا سامنا ہے اور خط بھی لکھتے رہتے ہیں. مجھے بھی انہوں نے لکھا دعا کے لیے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا, یہ لوگ خود اپنی آگ میں جل جائیں گے. تو کہتے ہیں کہ ایک عجیب نشان ظاہر ہوا کہ مایوٹے میں ایک شخص جماعت احمدیہ کی مخالفت پیش تھا. اس نے خاکسار کو فون کر کے دھمکیاں دیں اور کہا کہ آپ لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اس شخص کو مختلف طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کی گئی, لیکن کسی طرح بھی باز نہ آتا ہے اور جماعت کے خلاف اپنی بدکلامی جاری رکھی. چنانچہ چند دن قبل اس شخص کی متعلق اطلاع ملی ہے کہ وہ نہر میں ایک ایسی جگہ پر بیٹھ کر نہا رہا تھا جہاں پانی بہت کم تھا, مگر پیچھے سے پانی کا ایک ریلا آیا. جس جگہ وہ بیٹھا تھا وہاں کی قمیض کسی چیز کے ساتھ اٹک گئی اور اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکا اور اس ریلے کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا. اس واقعے کے 3 دن بعد اس کی نعش ملی. اس طرح یہ واقعہ احباب جماعت کے معنوں میں اضافی موجب بنا. اس طرح بہت سارے واقعات ہیں مخالفین کے انجام کے. دائی نے اللہ کی اللہ تعالیٰ حفاظت کس طرح فرماتا ہے. تنزانیہ کے مولم لکھتے ہیں کہ خاکسار اپنی جماعت کے سیکرٹری مال حسن نوجہ صاحب کے ساتھ ماموائن کو ملنے کے لیے قریبی گاؤں گیا. وہاں واپسی پر میں نے دیکھا
کہ ہمارے پیچھے ایک شیر بھاگتا ہوا آ رہا ہے. راستہ خراب ہونے کی وجہ سے موٹر سائیکل کی رفتار بہت آہستہ تھی، اس لیے شیر بہت قریب آ گیا اور ہم پر حملہ آور ہو گیا. حملہ کی وجہ سے خاکسار موٹر سائیکل سے چھلانگ لگا کر نیچے اترا تو شیر اچانک رک گیا اور پیچھے مڑ گیا. کچھ دور جا کر ایک دوسرے شیر کے ساتھ کھڑا ہو گیا. دونوں شیر ہمیں دور سے دیکھتے رہے لیکن دوبارہ ہماری طرف نہیں آئے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو محفوظ رکھا اور ہمیں واپس پہنچا دیا. مالی کے مولم لکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ایک تبلیغی سفر کے دوران بارش کی وجہ سے تمام راستے خراب ہو گئے. ہماری گاڑی ایک گڑھے میں بری طرح پھنس گئی اور باوجود ہر قسم کی کوشش گاڑی گڑھے سے باہر نہ نکل سکی. شام کا وقت ہوا جا رہا تھا، جہاں ہم نے پہنچنا تھا وہ انتظار کر رہے تھے. اس پر خدا کے حضور دل سے دعا نکلی کہ اے اللہ، ہم تو تیرے کام سے ہی نکلے ہیں، اب تو ہماری مدد فرما. دعا سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ ایک کرین سامنے سے آ رہی ہے جس پر دل خدا کی ہم سے پر ہو گیا. اس کی مدد سے ہماری گاڑی نکالی گئی. اس جگہ پر کرین کا آنا کسی معجزے سے کم نہ تھا، چنانچہ ہم اپنی مقررہ منزل پر وقت پر پہنچ گئے. غیر از جماعت جو شامل ہوتے ہیں ان کے تاثرات ایک دو بیان کرتا ہوں. صوبہ آسام ہندوستان کے ایک ٹی وی چینل پر پراگ ٹی وی کے ایگزیکٹو پروڈیوسر اپنی ٹیم کے ساتھ جلسہ قادیان شامل ہوئے. موصوف نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں بار بار قادیان آؤں اور اس جلسے میں شامل ہوں. آپ کی جماعت کے ساتھ جو تعلق بن گیا اس کو میں کبھی بھول نہیں سکتا. جماعت احمدیہ کے روحانی امام دنیا میں امن قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو خدمات انجام دے رہے ہیں کسی اور مسلم لیڈر میں ہمیں نظر نہیں آتا. میں آئندہ کوشش کروں گا کہ اس پروگرام کو مس نہ کروں. بینین کے جلسہ سلانہ کے موقع پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے نمائندے آئے. کہنے لگے کہ بینین میں جماعت اپنے کاموں کی وجہ سے مشہور ہے، ہر کوئی جماعت کو جانتا ہے. جماعت مساجد تعمیر کر رہی ہے، اسکول کھول رہی ہے، ہسپتال یتیم خانے میں ماڈل ویلیج بنا رہی ہے، میڈیکل کیمپس کا انعقاد کر رہی ہے، ڈونیشن کے پروگرام کرتی ہے، عید کے موقع پر ضرورت مندوں میں تحائف تقسیم کرتی ہے، بین المذہب پروگرامز کا انعقاد کرتی ہے اور ایسے پروگرام ہیں جو بڑا متاثر کرتے ہیں ہمیں. یہ مختصر میں نے بیان کی ہے رپورٹ. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو بجھا دیں، مگر خدا اپنے گروہ کو غالب کرے گا. تو کچھ بھی خوف نہ کر، میں تجھے غلبہ دوں گا. ہم آسمان سے کئی بھید نازل کریں گے اور تیرے مخالفوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو ہم وہ باتیں دکھلائیں گے جن سے وہ ڈرتے تھے. بس تو غم نہ کر، خدا ان کی طاق میں ہے. خدا تجھے نہیں چھوڑے گا اور نہ تجھ سے علیحدہ ہوگا جب تک کہ وہ پاک اور پلید میں فرق کر کے نہ دکھلائے. کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں بھیجا گیا جس کے دشمنوں کو خدا نے رسوا نہ کیا. ہم تجھے دشمنوں کے شر سے نجات دیں گے، ہم تجھے غالب کریں گے اور میں عجیب طور پر دنیا میں تیری بزرگی ظاہر کروں گا. میں تجھے راحت دوں گا اور تیری بے یقینی نہیں کروں گا اور تجھ سے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور تیرے لیے میں بڑے بڑے نشان دکھاؤں گا. ان کو کہہ دے کہ میں صادق ہوں، بس تم میرے نشانوں کے منتظر رہو. حجت قائم ہو جائے گی اور کھلی کھلی فتح ہوگی. وہ چاہتے ہیں کہ تیرا کام نہ تمام رہے، لیکن خدا نہیں چاہتا مگر یہی کہ تیرا کام پورا کر کے چھوڑے. خدا تیرے آگے آگے چلے گا اور اس کو اپنا دشمن قرار دے گا جو تیرا دشمن ہے. جس پر تیرا غضب ہوگا میرا بھی اسی پر غضب ہوگا، اور جسے تو پیار کرے گا میں بھی اسی سے پیار کروں گا. خدا کے مقبولوں میں قبولیت کے نمونے اور علامتیں ہوتی ہیں اور انجام کار ان کی تعظیم ملوک اور ذویل جبروت کرتے ہیں اور وہ سلامتی کے شہزادے کہلاتے ہیں. میری فتح ہوگی اور میرا غلبہ ہوگا، مگر جو وجود لوگوں کے لیے مفید ہے میں اس کو دیر تک رکھوں گا. تجھے ایسا غلبہ دیا جائے گا جس کی تعریف ہوگی اور کاذب کا خدا دشمن ہے اس کو جہنم پہنچائے گا. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے جلد ہماری زندگی میں پورے ہوں اور ہم
کامیابیوں اور کامیابیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام احمدیت، اسلام احمدیت.